हमारे नबी का यही तरीका है। इसमें जब आते थे तो इतना मिल के बैठते कहते हैं हमारे साथ पर इसका भाई उसका से गुजारिश है इधर उधर बैठे जरूरत के लिए दूर बैठने के लिए नहीं, आवाज दूर जाने के लिए जिनको जगह यहाँ करीब नहीं मिलती वो दूर बैठते आवाज पहुँचाने के लिए माइक लगाया गया नहीं कि हम अपनी जगह पर बैठे बैठे बातें सुने। अल्लाह के दीन की बात को मोहताज अपने आप को अल्लाह के सामने मोहताज बनाते हुए सुननी चाहिए। की बातों को सुनने के लिए अपनी जगह को छोड़कर आगे बढ़ोगे ये भी अपनी मोहताजी का इजहार है। अल्लाह ताला इस पर अपने बंदों को नवाजते हैं। अल्लाह कहते हैं बंदा मेरी तरफ एक बारी चलेगा तो मैं एक हाथ करूँगा। हाँ ये अल्लाह की तरफ से अपने बंदों को तो मेरी तरफ आगे बढ़ो, मेरी अपनी रहमत में ले लूँगा। आ जाओ अपनी जगहें छोड़ो और सिद्दीवाल जमात के साथी जो हैं अपने खित्ते में जितने लोग बैठे इधर उधर दूर उन्हें प्यार मोहब्बत से करीब कर लो, मजमे में ले आओ। हदीस में आता है कि आदमी जो काम जिस नीयत से करता है अल्लाह उसकी नीयत के हिसाब से उससे मामला करते हैं। भी अल्लाह ने हमें इज्तिमा में पहुँचाया है, अल्लाह की नज़र कमाई कर रहे हैं, हम इसकी कदर करें और दीन की बातों को ध्यान से अज़मत से अपनी ज़रूरत समझ कर अल्लाह की बात को सुनना चाहिए। और पूरी बात सुनने का फ़ायदा होता है, पूरी बात सुने। बात पूरी कब होगी? जब तशकील होकर दुआ पढ़ाई जाए तो ये बात की पूरा होने को बीच में शैतान न समाचार देंगे पूरे बातें याद जाएंगे। पेशाब लगी नहीं लगी, पेशाब का और बाहर दिन में आएगा और इस बहाने से ये हमें मस्जिद से उठा कर ले जाएंगे। आदमी को ये पता होता है कि इस रास्ते पर हिस्सा काटने को गुजरते हैं और हिस्सा काट लेते हैं तो बहुत नौकरता वहाँ से गुजरता है, मेरा जेब कोई काम नहीं। ऐसे मेरे दोस्तों हम यहाँ पर पहुँच अल्लाह ने हमें अपने पास बुलाया है, हमें बुलाया है, इनकी तरफ आने की तौफीक दी है। शैतान और नफ्स हमारे दोनों दुश्मन है, ये भी हमारे साथ है। ये नहीं चाहते कि अल्लाह ने इन्हें अपनी रहमत देने के लिए बुलाया है कि अल्लाह की रहमत के आगोश में चला जाए, इससे मेरा क्या। इसलिए आदमी अदब से ध्यान से बात को सुने, अमल की नीयत से सुने। अल्लाह ने सुनने की तौफीक दी है, अगर हम अमल की नीयत करेंगे तो अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक देगा। और इज्तिमा रखा गया है क्यों? कि अल्लाह के नबी का ये दीन पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है, उम्मत के लिए और दूसरे इंसानों सबके लिए है। हम इसलिए बेदोस जमा हुए हैं ताकि हम सोचें, अपनी तरतीब बनाएं कि ये दीन दुनिया के आखिरी कोने तक कैसे पहुँच जाए। हाँ, इस फिक्र के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं और इसके लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की तरतीब बनाने के लिए जमा हुए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जो आदमी मोहताज बनकर अल्लाह से पढ़ने की कोशिश करता है, अल्लाह उसे अपने फज़्ल फरमाकर उसे अपनी रहमत में खींच लेता है। इसमें मेरे बंदा एक बार पढ़ेगा मैं एक हाथ पढ़ूँगा, एक हाथ पढ़ेगा मैं दो हाथ पढ़ूँगा, ये चल कर आएगा तो मैं दौड़ कर ले लूँगा। बंदे की तरफ पर है मसला। इस्लामाबाद से गुजारिश है आखिर तक बैठना है और अल्लाह के दीन के मददगार आखिर तक रहना है। तशकील सिर्फ हमारी नहीं है, तशकील की मेहनत हम सबके ज़िम्मे है।
مسلمان خود بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے حقوق پر چلتا ہے، اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے اور اپنے ایک بھائی کو اس کے لیے تیار کرتا ہے، یہ تو ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جس کو یہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ہمارے تو ایمان میں داخل ہے۔ اسی میرے بھائیوں، اخیر میں جب تشکیل ہوں تو اپنے آپ کو محروم کرنے کی کوشش نہ کرو، پیٹ پھیر کے بھاگو مت۔ ہوتا ہے آدمی کے مسائل ہوتے ہیں، آدمی کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے وہ کھڑا نہیں ہونے پاتا، تو اسی کو میرے بھائیوں آدمی میں یہ تو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے کہ بیٹھا رہے، اللہ سے رحمت کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، تیرے دین کا تقاضا میری طرف بھی آیا ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی، مجھے معاف کر دے، مجھے ہمت عطا فرما دے، مجھے اپنے نبی والی محنت کے لیے قبول کر لے۔ آدمی اگر کسی کوئی محنت کوئی عمل اس سے نہیں ہو پا رہا، اس پر ندامت کرتا ہے، اس پر بھی خدا اس کو نواز دے۔ بیٹھنا چاہیے، ندامت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے آخر تک۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر ہمارا یہ عمل پسند آ گیا تو اللہ ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں کھینچ لے گا، ہمیں بھی توفیق دے گا۔ آپ دیکھیے آپ کے محلوں میں، آپ کی بستیوں میں، آپ کے ہی دوست، آپ کے بھائی، ان کو تم جانتے ہو بیچارے کیسے تھے، ہاں، اور کیسی زندگی ان کی تھی۔ آج اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے، دنیا کے ملکوں میں جا رہے ہیں، کیسے کیسے ویسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ویسے ویسے ہو گئے، ویسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے دین کی محنت سے۔ چور اللہ کے دین کا داعی بن گیا، چور تہجد گزار بن گیا، زندگی غفلت میں گزارنے والے میرے دوستو اللہ کی طرف واپس لوٹ کر اللہ کی بھی دین کی محنت کرنے والے بن گئے۔ ہاں، ان کی جان اور مال صلاحیتیں دین پر لگنے لگی، ان کا مال اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگنے لگا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے آخر تک بیٹھیں، بات کو اپنے لیے سنیں کہ اللہ مجھے توفیق دے دے، اللہ میری جان مال کو قبول کر لے۔ جس دین کی محنت میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جان مال لگائی، اپنا خاندان لگایا، اپنے صحابہ کو لگا دیا، اللہ اس محنت میں مجھے بھی لگنے کی توفیق دے دے۔ آدمی جب محتاج بن کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اسے محروم نہیں کرتا، بڑا کریم ہے۔ ہاں، اپنے کرم سے، کریم کہتے ہیں اسی کو، بغیر مانگے دینے والا۔ ہاں، اسے سب کے سب اخیر تک بیٹھیں، بات کو دھیان سے سنیں، اخیر میں جو تقاضے آئے ان کو اپنی طرف سمجھے کہ مجھ سے تقاضا آئی ہے اور یہ اللہ کا مہمان ہے، میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ ہاں، اس اللہ کے مہمان کی میں قدر کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا۔ ہاں، آپ دیکھیں آپ کے دوستوں کے گھر میں حافظ قرآن بن گئے بچے، عالم دین ہو گئے، اور وہ بچے دنیا میں دین زندہ ہو، اللہ کے نبی کا علم میں دنیا کے ایک گھر میں جائے، اس کی فکر کرنے والے بن گئے۔ اللہ کے دین کے تقاضوں پر ہندوستان کے باہر اللہ کے دین کے تقاضوں پر جماعتیں لے کے جانے والے بن گئے۔ یہ نعمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بیٹھو، محتاج بن کے بیٹھو، اللہ سے محتاج بن کر مانگو، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ مال میں سے کوڑیاں ٹھیکے جو ہیں یہ تو اللہ نے ہماری مقدر کا لکھ دیا ہے، وہ تو آنے ہیں جائیں گے۔ اللہ نے جو اپنے بندوں کو دعا کے لیے کہا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم،
ہدایت سیدھے راستے کی رہبری، جو راستہ انسان کو اللہ کی رضا تک پہنچا دے اور اللہ کی رضا کی جگہ جنت تک پہنچا دے، وہ راستہ جو راستہ نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، وہ راستہ مانگنے کے لیے حکم دیا اللہ نے، یہ مانگو اللہ سے۔ اس کے ساتھ آدمی محتاج ہے، اپنی ضرورت اللہ سے مانگے گا، لیکن سب سے اہم اور ضروری چیز جو ہے ہدایت ہے، اس کو تو نماز کی ہر رکعت میں مانگنے کا حکم دیا اللہ نے۔ اس میں بھائیوں، آبادہ سے گزارش ہے، اخیر تک بیٹھ کر اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، جان مال تو لگ جائے گی کہیں نہ کہیں، تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچو کہ جان مال کہاں لگ گئی۔ رونا آئے گا کہ جان مال کہاں لگا دی میں نے۔ تو جان مال تو لگنے کے لیے ہے، اسے لگانا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا تیری جان مال لگانے کی جگہ میرا دین ہے، اپنی جان مال کو میرے دین پر لگا، تو اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں چمکا دیں گے۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله۔ جو لوگ اپنی ایمان کی حفاظت اور اپنی ایمان کے بنانے کی محنت کرتے ہیں اور ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے فکر کرتے ہیں اور ایمان کی مایا اپنے پاس اپنے دلوں میں اتارتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں اور دین کی خاطر جانی مالی قربانیاں اور محنت مجاہدہ کرتے ہیں، الذین آمنوا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، دونوں چیزیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے۔ اور جسے اللہ کی رحمت مل گئی سب مل گیا، دنیا اور آخرت کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کو کون لے کر آیا ہے؟ اور اللہ سے آخرت میں اونچے سے اونچے درجے حاصل کرنے کے لیے اللہ قرآن پاک نے اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ وہ لوگ جو صرف ایمان زندگی میں حاصل کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اپنے گھروں کو چھوڑنا، ہجرت کرنا دین کی خاطر، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کی قربانی کے ساتھ
محنت کرنا جیسے اللہ کے نبی نے محنت کی. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نبی کے طریقے پر محنت کرنا. علماء لکھتے ہیں مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں اپنی نفس کی ترتیب کو نبوی ترتیب سے بدلنا، اپنی جان اور مال اور اپنی چاہتیں جو ہیں ان چاہتوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی زندگی اور جو ترتیب بتائی جان مال کے لگانے کی، اس ترتیب سے بدلنے کا نام مجاہدہ ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو جان مال لگانے کی جگہ صرف اللہ کا دین بتایا، یہاں لگاؤ. جیو تو اللہ کے دین کے لیے، مرو تو اللہ کے دین کے لیے. اپنی امت کے جوانوں کو آپ بتائیں جوانی لگاؤ دین پر، دین پہ لگاؤ جوانی. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور جان کو یہ اللہ کے دین پہ لگاتے ہیں. اللہ کے راستے کی محنت میں اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے انسان، اللہ کے بندے اور انسان یہ تمام کے تمام جہالت کی زندگی سے نکلیں، کفر و شرک کی زندگی سے نکلیں، ایمان اور توحید والی زندگی اختیار کریں. یہ اپنی آخرت کو بنائیں، دنیا میں امن و امان قائم ہو، دنیا میں عدل انصاف زندہ ہو، دنیا میں حیا اور شرم، عفت اور پاک دامنی کی زندگی آئے، دنیا کے انسانوں میں امانت داری آئے، دیانت داری آئے، دنیا کے انسان اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے جینا سیکھیں. یہ ایک محنت ہے. نبی والی محنت کا نتیجہ یہی ہے. ان دونوں کو وہاں بٹھا دو، انہیں وہیں بٹھا دو، بیٹھو. پھر آئے کہ نہیں یہاں پر؟ مسلمان کی گردن پھلانگنا تو گناہ ہے میرے بات، میرے بیٹے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے یہاں ان کے لیے سب سے اعظم اور بڑا درجہ ہے. اعظم درجۃ، وہ عظیم درجہ کون سا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہاں، اللہ اپنی شان نشان دے گا انہیں. اعظم درجۃ عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک عظیم اور بہت بڑا عظیم انہیں درجہ ملے گا. اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. دنیا میں بھی کامیابی ان کو ملے گی اور آخرت کی ابدی زندگی میں بھی کامیاب یہی ہوں گے. حسر کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے وَأُولَئِكَ اور ہم پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، انہیں اللہ کامیابی دے گا. اتنے نہیں کا پھر یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان بندوں کو جو اپنے ایمان کی محنت کرتے ہوئے اور ایمانی زندگی دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان مال لگاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں یبشرہم ربہم، اللہ تعالیٰ ان کا رب انہیں بشارت و خوشخبری دے رہا ہے. برحمت منہ ورضوان، یہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں رہیں گے اور اللہ کی رضوان و خوشی انہیں ملے گی. بشارت دے رہا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے آغوش میں جگہ دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضوان اور اپنی اور رضا کا پروانہ دے گا. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم
اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا، جس جنت میں ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہوں گی، جس جنت کی نعمتیں کبھی کم نہیں ہوگی، اور جس جنت میں انسان ہمیشہ رہے گا۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا۔ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، خالدین بھی ہے اور پھر ابداً بھی ہے۔ خالدین فیہا، جنت میں ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے یہاں ان بندوں کے لیے جو دنیا میں ایمان اور ایمان کو زندہ کرنے کی محنت میں اپنی جان اور مال کو لگاتے ہیں، اپنے گھروں کی راحت و آرام کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ کے یہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ جو اجر عظیم کہہ رہا ہے اس کی عظمت کو کون بتا سکتا ہے؟ ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اس میرے بھائی میرے عزیزو، ایک محنت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے غریبوں کو، مالداروں کو، علماء کو، عوام کو، خواص کو، سب کو دی ہے۔ یہ ایک محنت ہے، اس محنت کو کرو۔ یہ محنت تمہیں کامیابی تک پہنچائے گی، یہ محنت تمہیں اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دے گی، یہ محنت تمہیں جنت کا مستحق بنائے گی، اور اس محنت کے ذریعے تمہیں ایمان ملے گا، دین ملے گا، تقوی ملے گا، توکل ملے گا، خدا کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ملے گا، اللہ کے رسول کی محبت ملے گی، اور اس محنت کے ذریعے تمہیں اللہ اپنے دین کی محنت کی محبت دے گا۔ ہاں، اللہ کا ہر مسلمان سے اور انسان سے یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے دین کی محنت کی محبت تمہارے دلوں میں، تمہارے ماں باپ سے، تمہارے بیوی بچوں سے، تمہارے خاندان سے، تمہاری بیوی سے، تمہارے دکان و کاروبار سے، اور تمہارے گھر کی راحت و آرام سے، ان سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہونا چاہیے اللہ کے رسول کی محبت، دین کی محنت کی محبت۔ اللہ کا تقاضا ہے قرآن میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ یعنی اس محنت، اس محبت کو اپنی زندگی میں نہ لانے پر قرآن میں تو چیلنج کر رہا ہے مسلمان کو۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے اور لوگوں سے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، ان کا آباؤکم، تمہارے اپنے ماں باپ، وابناؤکم، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، واخوانکم، تمہاری بھائی اور بہنیں، وازواجکم، تمہاری اپنی بیویاں، واموال اقترفتموها، تمہارا وہ مال جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے، ومساکن ترضونها، اور تمہارے گھر کے راحت و آرام کے نقشے، ہاں تمہارے مساکن، تمہارے گھر جس میں تم سکون سے رہتے ہو اور وہاں پر گھر کی راحت و آرام پر راضی ہو کے بیٹھے ہوئے ہو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین کی محنت سے، تو پھر انتظار کرو خدا کے عذاب کا۔ فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، عذاب لے آئے۔
اور ہمیں لکھا ہے عذاب کون سا عذاب ہے، کیا ہے یہ؟ تو لکھا ہے ان 8 چیزوں میں سے جون سی چیز اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت کے درمیان میں حائل ہوگی، اللہ اس کے اور اس کے درمیان میں خدا جدائی بھی کر دے گا۔ اگر دکان کاروبار رکاوٹ بن رہا ہے تو خدا اسے اپنی دکان اور کاروبار سے ہٹائے گا، چلے یہاں سے۔ بیوی بچے یہ محدود رکاوٹ بن رہے ہیں تو اس میں اس کی بیوی بچوں کی جدائی کر دے گا۔ آپ دیکھیے آج مسلمان کا حال کیا ہے، وہ کہاں ہے، اس کی بیوی بچے کہاں ہیں، اس کے بھائی بہن کہاں، اس کے ماں باپ کہاں ہیں، اس کے کاروبار پر دن میں کیا کیا حالات آ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے دوستوں مسلمان نے اپنے نبی علیہ السلام کی دی ہوئی ذمہ داری کو چھوڑا ہے۔ جس چیز کی محنت چھوٹ جاتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ آج مسلمان نے نبی والی محنت، دین کی محنت کو چھوڑی ہے، جس کی بنا پر اس کے گھر سے دین رخصت ہو گیا۔ یہ نماز بھی پڑھتا ہے تو جہالت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یہ اپنے اللہ اور خالق و مالک سے جاہل ہے، اسے اللہ کون ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ آج کے مسلمان سے پوچھو، او مسلمان اللہ کون؟ اللہ، بس اتنا کہے گا، اللہ۔ کون ہے اللہ؟ کچھ پتہ نہیں کون اللہ ہے۔ ایک مسلمان کے بچے کو پوچھو، او مسلمان کے بچے کلیکٹر؟ اب کلیکٹر کو اس کی پرم پاور اور طاقت اور قوت یہاں پہچانتا ہے کہ کلیکٹر صاحب کون؟ کہ اس کے پاس تو یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے۔ ہاں وزیر موجود، دنیا کی تمام کو تو میرے دوست اس کی تمام پاور طاقت سے پہچانتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں پوچھو، اللہ کا اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کون ہے، اس کی طاقت قدرت کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے، وہ کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ واللہ قرآن میں ان دنیا کے ایک انسان سے کہہ رہا ہے الا لہ الخلق والامر، سوچ جان لو، یقینی بات مانو، یہ جو کائنات کی چیزیں اس کا خالق ایک اللہ ہے اور اسی کا کنٹرول اس پر ہے۔ تم پر، تمہارے خاندانوں پر، تمہاری تجارت و کاروبار پر، تمہاری حکومت و ملکوں پر، سب یہ ایک اللہ کے ہیں اور ان پر کنٹرول ایک اللہ ہی کا ہے۔ اللہ، کان کھول کے سنو، لہ الخلق والامر، زمین آسمان میں کائنات جتنی ہیں اس کا خالق ایک اللہ ہے، اور اسی کا امر چلے گا، اس کا کنٹرول چلے گا۔ دنیا کا انسان جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ مسلمان دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ دنیا کو، انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو اللہ کی پہچان کروائی ہے، او فرعون کے بچے، تیری حکومت تیرے ہاتھ میں، تو جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ قارون کو اللہ کے نبی نے یہی بات سمجھائی، تیرا مال کچھ بھی نہیں ہے، اصل اللہ کی ذات ہے، اس کا حکم ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، تم جو چاہو وہ نہیں ہوگا۔ چاہے وہی ہوا۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت پیدا ہوں گے، فرعون کے محل میں پیدا ان کی پرورش ہوگی اور فرعون کا بیڑے کے غرق ہونے کا ذریعہ یہی بنیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہی ہوا۔ جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں باقی نہ رہے، اس کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں پیدا ہونے والے بچوں اور دودھ پیتے بچوں کو ذبح کیا ہے ظالم نے، کہ حضرت موسیٰ دنیا میں باقی نہیں رہنا چاہیے، اور اپنی تمام تدبیریں کر دی اس نے۔ لیکن جو اللہ کا حکم تھا، جو اللہ کی منشا تھی، وہی ہوا میرے دوستوں۔ اسی کی حکومت میں اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، اور اسی کی حکومت میں اللہ نے موسیٰ کی حفاظت کی، اور اسی کی حکومت میں اللہ نے موسیٰ کو اس فرعون کے محل میں پہنچایا، اور اللہ نے اسی کے محل میں
حضرت موسیٰ کی پرورش کی، اور حضرت موسیٰ جوان ہوئے. ہاں ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو گود میں لیا تو حضرت موسیٰ نے ایک تماچا مارا. موسیٰ تو موسیٰ تھے. فرعون کہتا ہے مان نہ ماری تو ہوئی موسیٰ ہے. کیا کہتا ہے؟ تو فرعون کی بیوی کو اللہ نے فرعون کی بیوی کو اللہ نے ایمان بھی دیا تھا، اور اس کے اندر اللہ نے بعد میں اس کو ایمان بھی دیا. فرعون کی بیوی نے کہا اتنے بچوں کو تم نے ذبح کر دیا، ابھی تک موسیٰ ذبح نہیں ہوا ہے، وہی موسیٰ ہے. نہیں کتنا نونہال بچہ ہے، اس کی پرورش کریں گے، بڑا کریں گے. اپنا بھی ایسا زیادہ بیوی کی بات کو ماننا اور اسی پہ چلنا. فرعون نے بیوی کی بات کو قبول کے کیا کرے اپنا لے. اس میں بہت سے جماعت جانا میں شروع کریے. ہمارا ایسا ہی ہے، شادی کر کے اپنے اپنے گھر میں اس کو لائے میں، اس کی چلتی گھر میں. بولو ارے تو شادی کر کے لایا ہے، وہ تجھے شادی کر لے گئی ہے، اس سے اتنا ڈرتا ہے. لیکن بات ایک ہے، ہمیں اپنی گھر والی کو چلانا آتا نہیں ہے. اور کیوں نہیں آتا؟ جو ایمانی فراست ہمارے پاس ہونے، جو ایمانی فراست ہی نہیں ہے. ورنہ اگر سوچا جائے تو یہ تو ہمارے نکاح میں آنے کے بعد اپنے ماں باپ کی محبت، اپنے بھائی بہنوں کی محبت، جس گھر میں یہ بڑی ہوئی ہے اس گھر سے جو محبت ہے سب کو قربان کر کے تمہارے ایک پاس آ جاتی ہو. تو وہ تو قربانی دیتی تھی کہ میرا نکاح ہو گیا، میں نے ایک مرد کے نکاح میں جانا کا قبول کر لیا ہے، سب قربانی دے دیتی ہے وہ. لیکن ہمیں چلانا آتا. آدمی پیٹی پیک 4 ویل گاڑی لے 50 لاکھ کی، لیکن چلانا نہیں آتا تو کیا ہوگا؟ اس گاڑی کا حال بگڑے گی. جہاں گیئر بدلنا ہوا گیئر نہیں بدلتا، جہاں بریک لگانا ہوا بریک نہیں لگاتا، تو کیا حال کیا ہوگا؟ اور چلانی چاہیے روڈ پر، چلاتا ہے میں تو گھڑوں میں، تو گاڑی کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر کیا گاڑی برابر نہ تھی، گاڑی برابر تو برابر نہ تھی. ہاں یہ ہے ہمارا. اولاد کی تربیت ہمیں کرنا نہیں آتی. اولاد نافرمان چلے، وہ نافرمان نہیں ہے، تو نافرمان ہے. تو نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، اور جب تو نے اللہ کو بھول کر زندگی گزاری ہے تو اللہ نے تجھے بھی بھلا دیا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ایک اپنی ذات بھلا دی. نہ بچوں کی تربیت کرنا آتا ہے، نہ بیوی کے ساتھ رہنا آتا ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنا آتا ہے، نہ بھائی بہنوں کے ساتھ زندگی گزارنا آتا ہے. ہر جگہ مشکل ہی مشکل ہے. نہ کاروبار کرنا ہے، صرف کیا کاروبار کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا اس کو. حرام کے ذریعے کوئی کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے. نہیں میرے دوست، بہت بڑی نعمت ہے ایمان. حدیث اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ہاں ایمان والے کی فراست سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ ایمان والا فراست ایمانی کے نور میں دیکھتا ہے. ہاں وہ ہے ہی نہیں. اس لیے بھائی میرے عزیزو، ایک محنت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہمیں اللہ کا کامل مکمل دین دے کر گئے، اور اس دین کی بقا کے لیے دین کی دعوت کی محنت دے کر گئے. یہ صاف بات ہے،
جان مال جہاں لگے گی وہی حاصل ہوگا. ہاں آدمی کی جان مال بیپار میں کاروبار میں لگی ہے تو کاروباری بنے گا بیپاری. آدمی کی جان مال باڑیاں لگانے میں لگے گی تو باڑیاں لگیں گی. دیکھو تمہارے ماشاء اللہ انار کی باڑیاں جہاں دیکھو ایسے تھوڑی کھڑی ہوئی ہے. اس پر انسان کی جان مال لگی ہے تو یہ آباد ہوئی ہے. اور انسان اپنی جان مال میں دوستوں نادانوں کے ساتھ چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ لگائے گا تو کیا بنے گا؟ ارے بولو. چور اور ڈاکو چور اور ڈاکو دو قسم کے ہیں. ایک تو ہم جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں اور ایک مہذب چور ڈاکو ہوتے ہیں. ہاں لاکھوں کو کروڑوں کا کباڑ پر کرتے ہیں. تو ڈاکو نہیں کون ہے؟ یہ چور نہیں تو کون ہے؟ کرسیوں بیٹھ کے میں تو کروڑوں کا کباڑ ہوتا ہے. کون ہے یہ مہذب چور ہے, مہذب ڈاکو ہے. નહીં હમણાં જોડો તો પાછું પેન્ડલ પાછળ અસર બાદ દેખાણા નહીં. اب ایسوں کے ساتھ بیٹھ رہا نیتا بن کر نیتا بن اور ایسوں کے ساتھ چلنا شروع ہوا تو یہ بھی چور بنتا ہے. બાત તો یہ જમી بھی اپنی دنیا کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. کس کو مارتا ہے, کس کو بیچاروں کو ہراتا ہے, کسی کو کہاں کرتا ہے, کہاں جھوٹ بولتا ہے, کہاں کیا کرتا જમાત ہے. ایسے آنے જમાત چاہیے. ચાલુ થઈ ગઈ કોઈ જમાત નમાજ પૂરી પછી જમાત એટલે ઓલી જમાતમાં નમાજ પડી ગઈ છે. આમ ایسوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا ہے. જમાત થતી હતી انہیں کے ساتھ رہتا ہے, بیٹھتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, وہی بنتا ہے એલાઉ وہ. થયું હતું ને તો સીધા ત્યાં હુસેન ભાઈ લગભગ એ બાજુ اور وہی چور ڈاکو میں دوستوں جب 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے દોસ્તાર મળી ગયા ને تو 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی جماعت کے ساتھ مسجد کے ماحول میں گزارتا ہے. اللہ کی عظمت کو, بڑائی کو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بار بار سنتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے. اس جماعت میں رونے والے رات کو اٹھ کے روتے ہیں, ان کو دیکھ کر یہ بھی رونے والا بن جاتا ہے. اور اس ایمان کی مہر کے نتیجے میں اللہ اس کے دل کے اندھیرے کو ختم کرتے ہیں. اس کے دل کا اندھیرا کٹتا ہے اور اس اندھیرے کے کٹنے کے بعد اس کو حقیقت نظر آتی ہے روشنی میں کہ میں تو بہت غلط زندگی گزاری. میں چور, میں ڈاکو, لوگوں کو میں نے ستایا ہے, میری زندگی کیسے گزری ہے. تو اسی 4 مہینے کے درمیان میں یہ اپنی غلط زندگی سے توبہ کرتا ہے اور زندگی کی رخ کو ٹھیک کر کے آتا ہے. اب وہی میں تو کل لوگ اسے میرے بھائیوں غلط نگاہ سے دیکھتے تھے. جب یہ صحیح زندگی لے کر آتا ہے اور گشتوں میں جاتا ہے تو لوگ اس کی بات سنتے ہیں, بات بیٹھاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں. کیا ہوا کہ صحیح لوگوں کی صحبت میں, نبی والی محنت کے ماحول میں اس نے 4 مہینے گزارے, جس کے نتیجے میں اللہ نے اس کی دل کی دنیا کو بدلا ہے, اس کے دل کے اندھیرے کو کاٹا ہے, اس کی فکر اور سوچ کو خدا نے ایمانی بنایا ہے. یہ کل کو زندگی گزارتا تھا, موت کو بھلا ہوا تھا, آخرت کو بھلا ہوا تھا, دنیا کمینہ کی محبت کے دل میں لے کے چل رہا تھا, زندگی غلط گزر رہی تھی. 4 مہینے ایک صحیح ماحول میں آیا. ہاں نبی والی محنت جب انسان اختیار کرتا, کوئی بھی ہو, جب نبی والی محنت میں جان مال لگاتا ہے اور اپنے آپ کو تھکاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پھر اسے نبی والی زندگی دیتے ہیں, نبی والا فکر دیتے ہیں, نبی والا درد و غم دیتے ہیں. اور جب یہ میرے دوستوں نبی والی محنت میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نبی والی میرے دوستوں مددیں دیتے ہیں. ہاں پھر اس کی رات حضرت نبی علیہ السلام کی راتوں کی طرح اللہ کے سامنے رونے میں گزرتی ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے وہ, پھر اپنی جان مال کو غریبوں پہ لگاتا ہے, یتیموں پہ لگاتا ہے, اللہ کے دین کے تقاضوں پہ لگاتا ہے. جو کل کو اپنی جان مال چوری کر کے ڈاکہ کر کے لاتا تھا, پتہ نہیں کہاں کہاں اٹھاتا تھا, وہ اب میرے دوستوں صحیح جگہ کما کر اپنے مال کو خیر کے کاموں میں لگاتا ہے. ہاں ہمارا جوان
میں تو جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جہاں میں جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے وہی بنتا ہے فیشن والا، اور پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں غلط زندگی لے کے چلتا ہے، کیوں؟ اس ماحول میں رہ رہا ہے۔ اور جب یہی جوان میں تو کالج میں پڑھنے والا، یونیورسٹی میں پہنچنے والا، آگے غلط زندگی گزارنے والا، جب اللہ کے راہ میں 4 مہینے نکلتا ہے اور نبی والی محنت میں، مسجد والے ماحول میں اور میں تو ایمانی ماحول میں وہ گزارتا ہے، تو وہی میرے دوست و جوان اپنی غلط زندگی سے توبہ کر کے سنت والی زندگی لے کر لوٹتا ہے، اپنا لباس بدلتا ہے، اپنے سوچ بدلتا ہے، اپنا چہرہ مہرہ سنت کے مطابق بناتا ہے، پھر اپنے گھر آ کر اس کی فکر یہ ہوتی ہے میرے محلے میں لوگوں میں نماز کیسے زندہ ہو، محلے میں صحیح زندگی کیسے آئے، محلے والے اپنی جان مال کو دین کی محنت میں کیسے لگائیں۔ پھر وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹری بھی کرتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے اپنے محلے میں، یہ اپنی ڈاکٹری اپنی کلینک میں بیٹھتا ہے، وہاں سے کوئی آتا ہے موقع ہو تو اس کو وہاں دعوت دیتا ہے، اسے قریب کرتا ہے، کیوں؟ زندگی کا رخ بدل گیا۔ اس میں بھائیوں تم یہ سمجھو کہ اجتماع میں آویں، کچھ پیسے خرچ کر دیں دین کے تقاضوں پر، بس کافی ہو گئے، تو کافی نہیں ہوا ہے، بنو گے وہی جہاں یہ 2.5 من کا جسم لگے گا، یہ 2.5 من کا جسم جہاں لگے گا وہی بنو گے، چاہے کیسے تم اپنے خوش فہمی میں رہو۔ ہاں، اللہ نے مومن ایمان والوں کی جان اور مال دونوں کو خریدا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خریدا ہے اپنے دین کی خاطر۔ ہاں، ایمان والے کو قرآن نے کہا تیرا جینا تیرا مرنا اللہ کے لیے ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اے امام صاحب نے ان سے کہہ دیجئے کہ میرا جینا میرا مرنا، میری جانی عبادتیں میری مالی عبادتیں ایک اللہ کے لیے ہے، کس کے لیے بولو؟ ہاں، مسلمان مال خرچ کرتا اپنا سیٹ پر ضائع کرنے نہیں، ہاں وہ مسجد بنائے گا، مدرسہ بنائے گا، اس پر اپنا نام نہیں لکھائے گا، وہ آج تو ایک کرسی لگا تو اس میں بھی اپنا نام لکھاتا ہے۔ ہم ایک ملک میں گئے تھے، افریقہ کا ملک ہے، شاید ساؤتھ افریقہ میں ہی کہیں گئے تھے، وہاں ایک مالدار خاندان ہے، انہوں نے ان کے باپ دادا نے اپنی حیاتی میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی وہاں، اور مدرسہ بنایا اور اس کی بلڈنگ بنائی اچھی شاندار، اور جب لوگوں نے کہا کہ اس پر کیا نام لکھے، کہ کیا نام لکھنے کا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی نام نہیں، کس کا ہے کس نے بنا، کچھ نہیں، نام بھی نہیں، ہم نے تو اللہ کے لیے بنایا ہے، اللہ جانتا ہے، سالہ سال سے وہ عمارت ہے اور مدرسہ چل رہا ہے، لیکن اب تک اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور ان کی اولاد ان کی جائیدادیں اس کو اللہ کے دین پر مدرسوں میں دینی کاموں میں لگا رہی ہے، اور ان کی اولادیں افریقہ کے ملکوں میں جا کر جہاں مسجدیں نہیں مسجدیں بناتی ہیں، مدرسے قائم کر رہی ہیں، ایک یہ بھی زندگی ہے، اور ایک یہ کھانا کمانا کھانا۔ ہاں، ہمارے محلوں میں تو دن بدن میرے دوستوں کھانے کی لاریاں کھل رہی ہیں، قسم کے۔ ہمارے بچپنے کے زمانے میں تو ہوٹل میں کھانا ہوتا تھا، باقی وہ چائنیز، گجراتی، کاٹھیاواڑی،
یہ کچھ نہیں ہوتا تھا. کھانا ہے روٹی ترکاری کھا لو جاؤ. جوس سینٹر بنا, جوس سینٹر. دنیا میں اس لیے جی رہا ہے, اس لیے آیا دنیا میں. تیرے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ ایمان والے کے لیے چند لقمے کھانے کے لیے کافی ہیں کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہ سکے, اللہ کی عبادت کر سکے, دین کا کام کر سکے. اچھا یہ بات بھی نہیں ہے یہ قسم قسم کے کھانے سے کوئی تندرستی ملتی ہے, بیماری آتی ہے. ان قسم قسم کے کھانوں سے طاقت زیادہ ملتی ہے بھی نہیں ہے. تمہارے محلے کے غریب تو بیچارے باجرے کی روٹی میں گڑ کھاتے ہیں اور باجرے کی روٹی میں تو ایک ترکاری کھاتے ہیں اور ان کو طاقت تم سے زیادہ خدا دیتا ہے. صحت صاحب تو 10 کلو اٹھا نہیں سکتا اور وہ مزدوری کرنے والے 500 کلو کی گونی اٹھاتے ہیں اور کھانا ان کا ٹیکے نہیں ہے, ٹیکے نہیں ہے, مچھیاں نہیں ہے, گوشت کے میں دوستوں کا کباب نہیں ہے, سیدھا سادہ کھانا ہے. باجرے کی روٹی ہے, چٹنی ہے, باجرے کی روٹی ہے, چلو ترکاری پکاری شوربے والی کھا لی. جی ہاں, ہمارا مال خواہشات پہ لگ رہا ہے, خواہشات پر. اور خواہشات کی زندگی گزارنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا, کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اللہ کے یہاں 2 زندگیاں ہیں, ایک خواہشات کی زندگی اور ایک اللہ کی اطاعت والی زندگی. جو اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دے گا, چمکائے گا, سکون دے گا, چین دے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ شان ہو اس سے کام لے گا. اور جو میرے دوست خواہشات کی زندگی گزارنے والا ہے وہ تو میرے دوستوں پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ محنت اس کی ہے, گھر سے کیوں نکالا جا رہا ہے. حضرت الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جو مسلمان کو تم اس کے گھر سے اللہ کی نسبت پر باہر نکالو, جب یہ اللہ کی نسبت پر گھر بار سے باہر نکلے گا تو اس کے اندر کا اندھیرا کٹے گا اور حقیقت سمجھ میں آئے گی اس کے, اور اس کا یقین بنے گا. جس دنیا میں اور دنیا کے کاموں میں رہتے رہتے میرے دوستوں یقین بگڑا ہے. آدمی جس لائن میں محنت کرتا ہے اسی کا یقین اس کے دل میں آتا ہے, اور یہ خود محنت کرتا ہے تو محنت کرتے کرتے اس کا یقین اپنی ذات کا اپنے پر آتا ہے کہ میں ہوں تو ہو رہا ہے. میں ہوں کروں چھو اب تو مہاراج ہے یوں کہتا ہے. وہ محنت کرتے کرتے اس کا یقین اپنی ذات پر آ کہ میں نے کیا. اللہ پر تو یقین ہی نہیں کہ اللہ نے کیا. اور جب یہ آ جاتا ہے اندر پھر جھگڑے ہوتے ہیں, 50% مارا, 50% باقی پھر بھی لینا, اس پر آتا ہے وہ. میں بسائی سے بدو پاگل تو کیا بساتا, تو تو کھانا کھانے میں خدا کا محتاج ہے. اللہ نے تجھے استعمال کر کے ان کمزوروں کی وجہ سے تجھے اللہ نے طاقت و قوت دی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے کمزوروں کی وجہ سے روزی دیا جاتا ہے اس کو. ہاں وہ چھوٹے بچے گھر میں ہے نا, اور بیوی جو ہے نا اس کی برکت سے تجھے روزی مل رہی, تو کیا کمائے گا. حدیث میں کہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے. هل ترزقون و تنصرون الا بضعفائكم. ہاں ہم یہ جو کہتے ہیں نا گھروں میں کہ تم بھی اللہ کی راہ میں نکلو تاکہ تمہارا یقین صحیح ہو, اور ان تمام کو اللہ کی راہ میں نکالا تمہارے جو کماؤ پوتے ہیں, اور جو تمہارے گھر کے کاروبار میں جو اصل ہے اس کو تو پہلے نکالو. جب یہ نکلے گا اس کا یقین بنے گا
اور جب یہ نکلے گا تو تمہارے گھر والوں کا یقین بنے گا کہ اللہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہم جاؤ ابراہیم بابو تو کرو جو ابراہیم تو کہا 4 مہینہ کام تو بتا تھا رہتا ہے. کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے. اور ایک کوئی ابراہیم اس میں ہے تو معاف کرنا, مجھے پتا نہیں ہو, میں تو یوں بولا ہوں ابراہیم سمجھانے کے لیے ہے. تو جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے جب وہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے نا تو وہ جو جتنی ذمہ داری اس کی ہوتی ہیں وہ دوسرے بھائی سنبھالتے ہیں اور دوسرے بھائی کام کرتے ہیں. جب وہ دوسرے بھائی ان تمام ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنا بھائی کتنی ذمہ داری سنبھال رہا ہے, اور ان کو اس کی قدر ہوتی ہے, اس کی قدر ہوتی ہے. اور جب اس کے غیر حاضری میں یہ بھائی ذمہ دار تو یہ بھی کام کے بنتے ہیں, یہ بھی اس کام کو کرنے والے بن جاتے ہیں. تو ہر ایک کو ایک دوسرے کی قدر ہوتی ہے, ہر ایک کو ایک دوسرے کی قدر ہوتی ہے. جب وہ بھائی جماعت میں جاتے ہیں اور یہ بھائی یہاں رہتا ہے تو ان کے کام اس کے ذمہ آتے ہیں. تو یہ جو سمجھتا ہے تو ہوش کروں جو, پھر اس کو پتا ہوتا ہے, چلتا ہے کہ یار مارا بھائی کتنوں کام کرتا تو હું તો અહીં એકલા ચેક જ લગ કરતો હતો. કંઈ ઉઘરાણી કે મામૂલી વસ્તુ નથી, એ તો કેટલી ઉઘરાણી કરતો રહેતો તો કેટલો થાકતો હતો યાર, બહુ થાકતો હતો. તો उसको फिर अपने भाई की कदर होती है. ये अजीब मेहनत है. हजरत मौलाना ईसा रहमतुल्लाह करते थे कि तू तेरे घर में बुद्ध बना हुआ है, तू तेरे घर में, तेरी कंपनी में, तेरी दुनिया के कामों में तू बुद्ध बना हुआ है. तेरी बीवी तुझको जितना पहचानती अल्लाह को नहीं पहचानती. तेरी बीवी के जबान का बोल क्या है, मियाँ कमाते हम खाते हैं. भाई मन करो इसको. गरीब है फरमाते थे. चलो अज़ान का आवाज दे दो. अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह. अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. اذان کے وقت میں جو لوگ اذان کی کا جواب دیتے ہیں, مؤذن جو کہے وہ خود بھی کہے, اور اذان کے جواب دینے کے بعد جب اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. کیا ہوگا بولو؟ اتنی بڑی فضیلت ہے. ہمارا کیا ہے, اذان ہوتی ہے تو دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور علماء یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ اذان ہو رہی ہو دنیا کی باتیں کریں گے تو موت کے وقت میں کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی زبانیں لڑکھڑائیں گی, نہیں پڑھ سکیں گی.
समझ में नहीं आई? अरे कोई समझ में आता है? कुछ करोगे नहीं करोगे अब? अल्लाह तौफीक दे। हाँ, इस मेरे भाई मेरा अजीजों, एक मेहनत है, जो मेहनत हमारी हर मुश्किल का हल है। अभी तो तुमने मांगरोल में, तोनसिली में, इतने में घूमते फिरते रहते हो, 5-50 से तुम्हारी मुलाकात होती उनसे, उतना इतना तुम्हारे पास है। जब जमात में जाओगे, जमात में, तो जमात में 4 महीने में 50 खोपड़ियों से तुम्हारा मुलाकात होगी, 50। और किसी किस्म के लोग तुम्हें मिलेंगे, और उसमें अल्लाह ताला शान हो, इस मेहनत के नतीजे में तुम्हें बहुत कुछ अता फरमाएंगे। इल्म, तजुर्बा और नेमतों की कदर। टॉयलेट की कदर कब होगी पता है? जब जमात में ऐसे इलाकों में जाओगे वहाँ टॉयलेट नहीं होंगे, तो फिर अल्लाह की नेमत समझोगे, यार कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की टॉयलेट। रोशनी की कहाँ कदर होगी? जहाँ लाइट नहीं वहाँ जाओगे तब कदर होगी अल्लाह की नेमत की। और नेमत की कदर करोगे तो खुदा उसकी शुक्रगुजारी में अल्लाह ताला तुम्हें नेमत बढ़ाएंगे। अभी तो आदमी वही खा पी के चला जाता, कुछ पता है कि क्या नेमत है। जब ऐसे इलाकों में जाओगे जिन इलाकों में मुसलमान को कलमा भी याद नहीं है, तो इस नेमत की कदर करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है ऐसी जगहों पर हमें पैदा किया, ऐसे माहौल में पैदा किया जहाँ कलमा जानते लोग। हमें कलमा याद हो गया, नमाज याद है। फिर कदर होगी कि अल्लाह कितना अल्लाह का बड़ा है। यहाँ तो कोई पढ़ाने वाला भी नहीं, अजान पढ़ने वाला भी नहीं, नमाज पढ़ाने वाला भी नहीं, बच्चों को पढ़ाने वाला ही नहीं। अल्लाह ने हमें कैसे इलाकों में रखा है जहाँ पढ़ाने वाले हैं, उलमा हैं, हाफिज हैं, अजान कहने वाले हैं, नमाज पढ़ाने वाले हैं। ये कदर होगी, और जितनी नेमतों की कदरदानी आएगी इतनी अल्लाह नेमतों में इजाफा और बढ़ोतरी करता जाएगा। इसमें मेरे भाई मेरा चीज़ एक मेहनत है, जिस मेहनत का फ़ायदा सबसे पहले मुझे और आपको है। हमारा ईमान बनेगा। हज़रत फरमाते थे तेरी बीवी तुझे पहचानती, अल्लाह को नहीं पहचानती। वो क्या कहती है? मियाँ कमाते हम खाते हैं, एक भी नहीं कहता अल्लाह खिलाता हम खाते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? अब्बा लाते हम खाते हैं। और तुम क्या कहता है? मैं कमाता हूं तुम खाते हो। किसी एक का भी यकीन सही नहीं है, ये बुत बना हुआ है। इसलिए मेरे दोस्तों, बीवी को जब कहते जमात में जाता हूँ तो कहीं बता मौली मरी गया तो तुम्हें जमात में जाओ छो, समझ में नहीं आता उसको। और उसको कमाने, हाँ जमात कमाओ जाओ, क्यों? यही बुत बना हुआ है। ये कमाते हम खाते हैं, बाहर जाएगा ज्यादा कमा के लाएगा तो अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे। तो 4 साल के लिए मना नहीं करते। हाँ, हमारे एक जमात उर्दू बहुत पहले की बात है। वो जमात ने एक अरब की तश्कील की हिंदुस्तान आने की 4 महीने के लिए, और गवर्नमेंट सर्वेंट था। तो उससे दिखाया और घर गया, कैसा हुआ है? तो बीवी कहती है आप जमात में जाओगे तो बच्चों को स्कूल में छोड़ने कौन जाएगा? माँ कहती है तू जमात में जाएगा तो सब्जी ना बक्काला लेने कौन जाएगा? और 50 मुश्किलात पेश की, सामने रखी। तो सुबह आके अमीर साहब कहते अमीर साहब मैंने नाम तो दिया था, लेकिन बीवी ने बच्चे सब ऐसा कहते हैं कि मैं तो नहीं जा सकता। अमीर साहब भी समझ जाते हैं। अच्छा बैठो कहा इनको तुम जाके ये कहो कि गवर्नमेंट मुझे किसी एक मुल्क में भेजना चाहती है, और
اگر میں وہاں جاؤں گا تو میری تنخواہ جو دگنی ہو جائے گی اور یہ فیسلٹیز ملے گی مجھے. کیا کروں, جاؤں؟ اتنا پوچھو. ڈبل میں پڑے تو اپنی بات میں سچا تھا. عرب تو عرب ہے, اچھی بات ہے. تو اس نے جا کے کہا کہ کیا کروں, جاؤں کہ نہ جاؤں؟ کہ جاؤ. کبھی بچوں کو پڑھنے کون چھوڑنے جائے گا, سبزی لینے کون جائے گا, کئی سب ہم کر لیں گے. عرب کوئی تم کہ اچھا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے جانے کو کہتا ہوں تو تم مجھے یوں کہتے ہو, اور تمہاری دنیا کے لیے تم سب چیزیں کرنے تیار ہو. لو یہ تمہارے 4 مہینے کے تمہارا خرچہ, میں جا رہا ہوں. ہاں یہ حال بت بنا ہوا ہے. بت حضرت فرماتے تھے تو اپنے بت پنے کو توڑ, نکل اللہ کے راہ میں. جب 4 مہینے تو اللہ کے راہ میں جائے گا اور ان کو اللہ پر چھوڑ کے جائے گا اور انہیں 4 مہینے کھانا ملے گا, پینا ملے گا, سب ملے گا, تو اب یہ کہیں گے اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے. بچے بھی یہی کہیں گے. اور تیری بیوی لوگوں سے کہے گی ہمارے میاں تو ہر سال 4 مہینے چلے جاتے ہیں, 8 مہینے محنت کرتے ہیں, اللہ ہمیں 12 مہینے کھلاتا ہے. 8 مہینے کماتے ہیں, 12 مہینے کھانا کھلاتا ہے اللہ میاں. اب تیری بیوی کی زبان کا بول ایمانی بنے گا, تیرے بچوں کا بول ایمانی بنے گا کہ ابو تو جاتے ہیں 4 مہینے اور ہمیں تو روزانہ کھانا ملتا ہے, اللہ کھلاتا ہے. اور تو بھی جب جا کر آئے گا نا تو ہی کہے گا میں نہیں کھلاتا, اللہ کھلاتے ہیں. 4 مہینے اللہ نے تم کو کھلایا. تو تیرا یقین بھی بنے گا, تیری بیوی کا یقین بنے گا, تیرے بچوں کا یقین بنے گا. اور جب بچوں تمہارا یقین صحیح ہو جائے گا تو سب مسئلے آسان ہو جائیں گے, سب آسان. پھر جھگڑے مگڑے نہیں ہوں گے. یقین بننے کی ضرورت ہے. ہاں ہمارے اس میں بہت سے ساتھی ہیں تبلیغ کا کام خوب کرتے ہیں, لیکن جب یقین بننے کا وقت آتا ہے تو رک جاتے ہیں. 3 دن کی رک جاتے, 3 دن. ارے 3 دن کیا ہوگا, تو جائے گا تو رک جاتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے کہ دیگچی چڑھائی, چاول تیار ہونے کی تیاری میں, اب دم دینا باقی ہے نا, دیگچی اتار لی. یہ حال ہوتا ہے ہمارا. قربانی کرتے محنت کرتے کرتے یقین کے بننے کا وقت آتا ہے, اور جب میرے دوستوں تقاضے پر پیچھے کرتے تو یقین پھر نہیں جاتا ہے. اور یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارا یقین تقدیر پر نہیں ہے, اور تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تو بچپنے میں یاد کرایا ہم کو. قرآن شریف پڑھنے جاتے تھے نا, اس وقت ہم کو یہ ایمان مفصل یاد کرایا گیا, لیکن کبھی ہم نے مول صاحب کے پاس جا کر پوچھا نہیں کہ مول صاحب آپ ہمیں نان پرما سیکھی جا شیش ہوئے نمائنش ہو. آمنت باللہ, میں ایمان لائے اللہ پر. کیا مطلب؟ اللہ کی ذات و صفات پر, اس کی قدرت پر, اس کی رزاقیت پر, اس کی ربوبیت پر. وہی کرنے والا ہے, وہی کرتا دھرتا ہے, وہی حفاظت کرنے والا ہے, وہی پاک پرورش کرنے والا ہے, میرا بھی, میری بیوی کا, میرے بچوں کا, سب کا. آمنت باللہ وملائکتہ, اللہ کے فرشتوں کے نظام پر میں ایمان لایا. ایک تو ظاہری دنیا کا نظام ہے, اس ظاہری نظام کے پیچھے اللہ کا غیبی نظام فرشتوں کا ہے. ہاں ہر انسان, ہر آدمی کے ساتھ خدا کے حفاظت کرنے والے فرشتے لگائے گئے ہیں, اس کے آنکھوں پر, اس کے کانوں پر, ہر چیز پر جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے کانوں پر, نہیں تو رات کو سو جائے تو کیڑے کے اندر گھس جاویں.
ہمارے بچوں کی بات کون کرتا ہی کرتا ہے؟ وہ فرشتے لگائے اللہ نے. ہاں اسی بات ہو رہی ہے. اللہ کا غیبی نظام ہے. وہی کامیاب ہوگا جس کے موافقت میں اللہ کا غیبی نظام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اس لیے کہ اللہ کا غیبی نظام موسیٰ کے ساتھ تھا. اور فرعون باوجود حکومت کا مالک اور ملک مصر کا مالک ہوتے ہوئے اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ میرے تو ہلاک ہوا ہے. تو ہمیں تو ایمان کے راستے سے اللہ کے غیبی نظام پر یقین لانے کو کہا گیا ہے. تم نہیں کماتے، تمہاری روزی جس فرشتے کے ہاتھ میں لان دیے کہ اس کی روزی پہنچا، وہ فرشتے تمہاری روزی پہنچاتے ہیں. ہر آدمی کی روزی متعین ہے. ہاں، اور فرشتے اس کے، میرے دوستوں، فرشتوں کو اس کی ذمہ داری ہے. کتابوں میں آتا ہے بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اس فرشتے اس قطرے سے کون سے گیہوں کا دانہ پکے گا کہاں پہنچانا. اس گیہوں کے دانے تک اس کو پانی کو پہنچاتا ہے یہاں تک کہ گیہوں تیار ہو جاتا ہے. پھر گیہوں کھلیان سے جب گھر جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ بھی ہوتا ہے فرشتہ. اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ گیہوں جس کی مقدر میں لکھا گیا ہے، جب تک یہ گیہوں کی روٹی بن کر اس کے گلے سے نیچے نہ جائے وہاں تک اس کی حفاظت کرے گا وہ. اور جب وہ اس کے گلے سے نیچے چلا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی مدد لگ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہاں، 12 گھنٹے دکان کھولو تب بھی اتنی جو ہوتے ہیں وہ تو فرشتہ اتنے بھیجے گا. اور 5 گھنٹے کھولنا کہ 5 گھنٹے دن کا کام کرنا ہے تو اللہ 5 گھنٹے میں وہ مقدر کی روزی پہنچا دے گا. ہاں، بہت سے اللہ کے بندے ہیں اپنی زیادہ یہ نہیں کرتے ہیں، وہ تو فرشتہ متعین ہوتا ہے. اب تو نے تو رات کے 10 بجے دکان کھلی رکھنے کا کیا کر رکھا ہے. اب گھراک آتا ہے، دیکھتا بھی ہے، دیکھتا پھر آگے بڑھ جاتا ہے. وہ آگے نہیں بڑھتا، وہ فرشتہ بناتا ہے. یہ تو ابھی 10 بجے تک بیٹھے گا. یہ ہمارا 5 وقت کا نمازی ہے، عصر کے بعد بند کر دیتا ہے. تھوڑا وقت اس کے پاس ہے، وہاں سے خرید تو وہاں جاتا ہے، وہ وہاں سے لے کے چلتا ہے اور یہ مکشا مارتا رہتا ہے. تو شام تک اس وقت ہوتے ہیں. ہاں، ہم لوگ زامبیا کے زامبیا، تو زامبیا میں وہاں کے بیپاری صبح 10 بجے دکان کھولتے ہیں، دوپہر کو 1 بجے دکان بند کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے گھر کھانا کھانے جاتے ہیں، پھر کھانا کھا کے 2-1 بجے 3 بجے پھر آتے ہیں، اور 3 بجے دکان کھلی اور 5 بجے بند کر کے گھر گئے. 5 گھنٹے دکان کھولتے ہو اور اس 5 گھنٹوں میں ہزاروں لاکھوں کا بل ہو جاتا ان کا. اللہ ہے روزی پہنچانا، فرشتوں کا نظام ہے. ہاں، ہر ایک کی روزی پہنچانا اس کے ذمے ہے. ملائکتی، میں اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا. بات کرتے کہیں حرمج پر آئے وہاں اپنا وہ تو اللہ پہنچا دے دو. تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ تو تقدیر پر پہلے سوچے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. آپ مہینہ میں بہت محنت کے کہیں کشو مریض ہی نہیں. ہاں، اور بعض مرتبہ آدمی سوچتا نہیں، اس سے بھی اس کے اوپر اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے. تو کیا وہ تیری عقل کا مسئلہ نہیں ہے، وہ فرشتوں کے نظام. اللہ کا فرشتوں کو ایک حکم ہے، وہ اپنے اس حکم کے ماتحت تجھے ہر چیز آسانی سے پہنچا دیتے ہیں. ہاں، بعض مرتبہ ہے نا کھانے بیٹھتا ہے اور اچھی بوٹی بھی آتی ہے، کھانے کو جی بھی چاہتا ہے، ابھی کھانے کو اٹھاتا ہے تو فرشتہ کہتے ہیں بچے کو کھلا دے، تو وہاں کر دیتا ہے. ہاں،
वाक़या है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला एक मरतबा घर में हज़रत फातिमा को 6 दिरहम दिए कि लो घर के काम में ले लो। अब वो वहाँ देकर बाहर निकले तो एक फकीर खड़ा था, ए अल्लाह के नबी के घर वालों कुछ दे दो। तो हज़रत अली ने बच्चे बेटे से कहा अपने कि जाओ तुम्हारी अम्मा से कहो 2 दिरहम दे दो उसमें से। तो बच्चे ने जाकर फातिमा से कहा कि अब्बू कहता 2 दिरहम दे दो। तो फातिमा ने याद दिया के तौर पर बच्चे से कहा कि अब्बा से कहो वो तो आपने घर के कामकाज के लिए दिए थे। तो बच्चा घर आया कि अब्बू अम्मी क्यों कह रही है? कहीं अम्मी से कहा तो शेव दे दो, शेव लाओ। तो अल्लाह को पहचानते थे, अल्लाह को पहचाना था उन्हें। हमारे जैसे जाहिल थोड़े थे वो, हम तो अल्लाह को जानते ही नहीं और न जानने की कोशिश करते हैं। शेव दिरहम दे मंगा लिए और शेव दिरहम फकीर को दे दिए, चलो चलता कर दिया और वहां से आगे बढ़े। तो आगे एक आदमी आता है कि अल्लाह से कह रहा है मेरे पास ऊँट है और आपको ही बेचना है। क्या कहते हैं? मैं ऊँट लाया हूँ, आपको बेचना है और आपको लेने का। भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने काम के लिए निकला हूँ, करने की लेना तो तुमको ही है, पर कुछ है नहीं तो उधार ले लीजिए। वो आया फरिश्तों का निजाम, हमको हमारी समझ ना हो, 99 के चक्करों के समझ में आवाज ना तो ले लिया, मान दिया, आगे बढ़े अपनी जिस मसले जा रहे थे। तो आगे सामने से एक आदमी आया, क्या हज़रत से कह रहे आपके पास एक ऊँट आया है, आपने दिया है और मुझे वो ऊँट पसंद हो, उसने आपको बेचना हो तो मैं ले लूँ। तो हज़रत अली का कितने लोग हैं? तो उसने कहा कितना, जितने में लिया था ना उस पर 60 दिरहम बढ़ाकर उसने कहा इतने ले लूंगा। हज़रत ने कहा दे दिया, चलो पैसे लिए, ऊँट वाले को उसकी कीमत दे दी और 60 दिरहम लेके घर गए। और घर जाके कहते हैं जा तुम्हारी अम्मी से कहो तुमने 6 दिए थे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह ने तुम्हारा 6 10 60 खुदा लौट दे रहे थे 60। हाँ, अल्लाह से लेने का रास्ता जो है। लोग कहते ये सब्जी पर लाते कहाँ से लाते हैं? एक अल्लाह के दीन के लिए पूछता है, कभी कोई पूछता नहीं इसके बच्चों को कहाँ से लाके खिलाता है, इसकी अम्मी को कहाँ से लाके खिलाता है। जिसके नाम पर लिया उसी के काम, जिसके काम को किया उसी के पास आता है वो। हाँ, जिसका गाएंगे उसका खाएंगे। आदमी जिसका गीत गाता है उसी का खाता है। दुकान पे सेठ के गीत खाता है, दुकान पे बैठता तो वो सेठ का ही नाम लेता है, हमारा सेठ ऐसा है, सेठ की दुकान है, सेठ का कारोबार है, सेठ ने इतने में बेचने को कहा है, लो सेठ के गीत खाता है तो सेठ का खाता है। ये मुसलमान जब अल्लाह के गीत गाता था दुनिया में, अल्लाह बड़े, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू है, अल्लाह अपनी ज़ात सिफात में यकता है, वो हमारा रब है, वो तुम्हें खिलाता है, वो तुम्हें पिलाता है, वो तुम्हें इज्जत देता है। जब ये अल्लाह के गीत गाता था तो अल्लाह उसको खिलाता था, ले खा, ले तुझे और क्या चाहिए। जिस वक्त की जो जरूरत थी अल्लाह देता था उसको। आज के मुसलमान ने अल्लाह के गीत गाना छोड़ दिए, जिक्र भी नहीं करता, अल्लाह का खाता है उसकी हम भी भूल जाते हैं। खाया है अल्लाह ने, गरम गरम खिलाया है, लेकिन उसके हमद करना भूल जाता है, शुक्र करना भूल जाता है, याद ही नहीं रहता, गफलत है।
ایک اس کا دوست، اس کا بھائی سال میں ایک مرتبہ اس کو کپڑے دیتا ہے نئے، تو اکھے سال گیت گاتا ہے ہمارا بھائی نو پیلوش ہے. اور اللہ کی کتنی نعمتیں، روزانہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، تو اللہ کا نام بھی نہیں لیتا. کیا حال ہے؟ کتنی ہماری ہم اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور کتنا ہم اپنے آخرت کو میرے دوست بھولے ہوئے ہیں. یہ محنت اس کی ہے میرے دوستوں. جب اللہ پر لگاؤ گے، دیکھو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے، شکور ہے. جو کوئی بندہ اس کے دین پر لگاتا ہے، اللہ اسے آنا پائے کے ساتھ واپس کرتا ہے. 10 گنا تو کم سے کم ہے. اور زیادہ اپنے حساب اللہ سے لینے کا راستہ جمع کرنا نہیں ہے. میرا تیرا بھی میرا بھاگ. اللہ تو کہتے ہیں میں جو دیا اسے چلتا کر، پھر لے مجھ سے. جب بندہ اللہ کی راہ پر خرچ کرتا ہے، اپنی طاقت کو، قوت کو اللہ کے دین پہ لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طاقت سے زیادہ بہتر طاقت دیتا ہے. اس کے اوقات میں برکت دیتا ہے، اس کی جان مان میں برکت دیتا ہے، اس کی اولاد میں برکت. برکت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اس کی اولاد کو نیک، صالح، اس کی اولاد کو خدا علم دین، اللہ اس کی اولاد میں برکت دیتا ہے. یہ اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، دل کی بہار بنتی ہے. اور اللہ اس کی اولاد سے دین کا کام لیتا ہے دنیا میں. دین کا، ہاں یہ ہے برکت. ادھر ادھر نہیں تھا برباد ہوتا یہ. اس میرے بھائیوں، ایک عظیم محنت ہے. جس عظیم محنت کو زندگی کا کام بناؤ گے اور اپنے گھر میں اس محنت کو داخل کرو گے اور اس محنت کے ذریعے اللہ سے لو گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان دے گا. دنیا بھی خدا دنیا کی زندگی پاکیزہ بنا دے گا. پاکیزہ زندگی، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عناد سے، بڑائیوں سے، لڑائیوں سے، ہر چیز سے خدا پاکیزہ زندگی دے دے گا. پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی. محبتیں گھر میں، محبتیں، الفتیں. بیوی ہم سے محبت اللہ کی نہیں کرے گی، پیسوں کے لیے نہیں کرے گی. ہاں، صحابہ کے ہاں گھروں میں اللہ کے لیے محبت تھی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان اور اعمال صالح زندگی گزاریں گے، اللہ ان کی والہانہ محبت ڈال دے گا. بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت خدا ڈالے گا، جس محبت کے نتیجے میں یہ بچے ماں باپ سے پہلے نہیں کھائیں گے. ماں باپ کی راحت کو پہلے تو مقدم کرے کہ میرے ماں باپ کو راحت ملنی چاہیے. محبت ہے ماں باپ سے. بیوی کو میاں سے اللہ کے لیے محبت ہے، وہ ہر وقت اپنے میاں کو راحت پہنچانے کی سوچے گی کہ میرے میاں ناراض نہ ہو، میرے میاں کو تکلیف نہ ہو. اور میاں کے دل میں اللہ تعالیٰ بیوی کی محبت اپنے ڈال دے گا. اللہ کے لیے محبت کرے گا. یہ جانوروں کی تو محبت نہیں کرے گا، یہ اللہ کے لیے. وہ اس کو راحت پہنچانے کی فکر کرے گا، وہ اس کا مددگار بنے گا زندگی میں. وہ اسے اپنی رفیق حیات سمجھے گا، میری زندگی کا ساتھی ہے. اور جب زندگیاں اس اوپر چلے گی نا، تو زندگیاں جنت کا نمونہ ہوگی دنیا میں. اور پھر ہماری زندگیاں ہم صحیح بنائیں گے تو ہم اس زندگیوں کو لے کے دنیا میں جب چلیں گے پھریں گے تو یہ زندگیاں دنیا میں زندہ ہو جائے گی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دین کا دنیا میں زندہ ہونا تو بہت آسان ہے. دین کا زندہ ہونا بہت آسان. تو ایک مرتبہ ایک ساتھی نے کہا حضرت آپ جو یہ فرما رہے ہیں دین کا دنیا میں زندہ ہونا بہت آسان، یہ کیسے؟ اور نے فرمایا مسلمان اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لے کر دنیا میں چلنا پھرنا شروع کر دے، دین زندہ ہو جائے گا. آج ہمارے گھر میں قسم قسم کی جو فیشنیں آ رہی، کیوں آ رہی ہے؟
उस फैशन को चलाने वाले उन फैशनों को अपनी जिंदगी में लेकर चलते फिरते दुनिया में, अमली तौर पर उसको दुनिया में एडवर्टाइज करते हैं, तो वो दुनिया में चल रही चीजें। आज दुनिया में गलत जिंदगी जो क्यों चल रही है, गलत जिंदगी बातें नहीं है गलत जिंदगी की, गलत जिंदगी अमली तौर पर दुनिया के गलत फैलाने वाले शैतानों के बेदो जमातें उसको लेकर दुनिया में खुद चल फिर रहे हैं। हजारों इंसानों को इस जिंदगी के साथ दुनिया में चला रहे फिरा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर दुनिया में गलत जिंदगी दुनिया में घरों में घुसती जा रही है। मुसलमान के बच्चे के पास बातें हैं, जिंदगी नहीं है। मुसलमान अपने प्यारे नबी की जिंदगी अमली तौर पर अपनी जिंदगी के शौबे में नहीं जा रहा, इसलिए आपकी जिंदगी दुनिया में नहीं चल रही। अगर ये अपनी जिंदगी को बनाकर दुनिया के शौबों में ये मुसलमान अपनी जिंदगी के साथ जाना शुरू कर देंगे, हक तो हक है, दीन और दीन फितरत है, ये दुनिया के इंसानों की जिंदगी में जिंदा होना शुरू हो जाएगा। हाँ, हमारी औलादों को दीन हमसे मिलेगा, मदरसों नहीं मिलेगा, मदरसों में इल्म मिलेगा, मदरसों में इल्म मिलेगा, लेकिन अमली जिंदगी घर में जो होगी वही इनके अंदर आएगी। ये जो तुम कहते हो बोले साहब माहौल बहुत सारो नहीं, सोसाइटी बहुत बगड़ेली है। सोसाइटी तो बिगड़ेली तुझे दिखते तो तेरे घर से सोसाइटी चालू होती है, तेरे बच्चे की सोसाइटी तो तेरे घर से चालू हो रही है। तेरे घर की सोसाइटी बिगड़ी हुई है तो तेरा बच्चा बिगड़ेगा। जिस घर की सोसाइटी दीनी है, ईमान वाली जिंदगी है, उनके बच्चों में जब मेरे दोस्त दीनदारी पुख्ता हो जाती है तो कैसा भी माहौल उनको कोई असर नहीं करता। और अल्लाह के नबी ने फरमाया है कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लामी पर पैदा होता है। हर बच्चे में अल्लाह ने पैदा होने के दिन से हक बात को कबूल करने की ताकत रखी है। कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लामी पर पैदा होता है। फितरत अल्लाहि लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह, फितरत पर इंसान को पैदा किया गया। अब देखिए, फितरत पर पैदा होने की बुनियाद पर एक आदमी गैर मुस्लिम है, ईमान वाला नहीं है, लेकिन वो जुल्म को बुरा कहता है, जुल्म सही नहीं है, खयानत सही नहीं है, नाप तोल में कमी करना सही नहीं, उसके अंदर की फितरत उसको कहलवा रही है। जुल्म करना सही नहीं है, वो इसके अंदर की फितरत से मजबूर कर रही है। आप गैर मुस्लिम पूछो कि नाप तोल कमी करना क्या जगह खोटी गलत बुरु काम है, जुल्म करो बुरु, कोई नहीं माँ बाबू गलत, वायदों कहीं नहीं पूरा नहीं करो गलत। जिन चीजों का अल्लाह ने गलत किया कहा है मेरे दोस्तों, ईमान इनके पास नहीं है फिर भी वो गलत कह रहे हो, अंदर की फितरत बुलवा रही है। जालिम अपनी जज्बात में आकर ख्वाहिशात में आकर जुल्म तो कर लेता है, लेकिन जब वो मुतमईन होता है, इत्मीनान से बैठता है ना सुकून से, तो फिर इनके अंदर की फितरत को कहती है क्या खोटू करे लो है। फितरत है। अब बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा हुआ है, लेकिन घर में गलत जिंदगी देख रहा है, गलत चीज सुन रहा है, तो मेरे दोस्तों वो बच्चा बड़ा होते होते इसी जिंदगी का आदी बन जाता है। फरमाया हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। फागुआओ युहब्बिदानिही व युमज्जिसानिही व युनस्सिरानिही। माँ बाप का जो जज्बा है, माँ बाप की जो अंदर की सोच है, माँ बाप की जो मेरे दोस्तों रहन सहन है, वही बच्चा उससे सीखता है। हम कहते हैं नानो छोटो होता है कहीं ना समझे, सब समझता है बचपने से ही। तुम्हारा बच्चा पैदा होने के बाद किसी आदिवासी के घर में दे दो तो कौन सी जुबान बोलेगा?
અરે બોલો ગુજરાતી. अरे કેમ ભાई નાનો છોકરો કઈ સમજતો નથી तो कहाँ से आदिवासी जिंदगी सीखी इसने सब समझता है अभी बोलने की ताकत नहीं है अच्छा आदिवासी का बड़ा होने वाला बच्चा कपड़े कौन से पसंद करेगा अरे बोलो ना ओए लंगोटी खाना कौन सा पसंद करेगा ओए मकई की रोटी हालांकि तो सेठ का लड़का है और आदिवासी का बच्चा मेरे दोस्त पैदा होने के बाद किसी मेरे दोस्तों मुहज्जब घराने में रख दे दिया जाए इंग्लिश वाले के घर में तो ये बच्चा कौन सी जुबान बोलेगा आदिवासी कहीं समझते नहीं सब समझता है जो सुनेगा वो बनेगा जो देखेगा वो बनेगा उसके घर का खाना उसे पसंद आएगा उसका लिबास पसंद आएगा उसे लंगोट पहनेगा वो कभी नहीं तो हमारे बच्चे अगर पैदा होने के दिन से हमारे घर में ईमानी माहौल देखेंगे ईमानी जिंदगी देखेंगे ईमानी जिंदगी सुनेंगे माँ की जिंदगी में हया शर्म इफ़्फ़त पाक दामानी है माँ की जिंदगी में हमदर्दी है दूसरों के काम आने के जज्बे हैं और माँ की जिंदगी में मेरे दोस्तों घर में खिदमत करने का जज्बा जब ये बच्चे देखेंगे उनमें वही चीज़ मुंतकिल होगी हाँ इसके लिए मेहनत है कि मेहनत जिंदा करो मेहनत दीन की नबी वाली मेहनत के 4 अमाल हैं एक तो दावत इल्लाह अपनी ज़बानों पर अल्लाह की बड़ाई अजमत आखिरत अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी बनने पर कामयाबी और खुदा की नाफरमानी पर दुनिया और आखिरत की नाकामी ये ज़बानों के बोल बनाओ अपने आपस की मजलिस में अपने बच्चों के सामने कहो कि बेटा हमें कौन पालता है अल्लाह पालते हैं हमें भी अल्लाह खिलाता है तुम्हें भी अल्लाह खिलाता है अब घरों में आपने दावत देना शुरू की बच्चों को घर में आपने बीवी को दावत दी है वो अल्लाह की बंदी अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है हम अल्लाह के नबी की उम्मती हैं हमारी क्या जिम्मेदारी अब उसको तुमने बात दावत देना शुरू की आखिरत मौत जन्नत कि अगर हम अल्लाह के हुक्मों पर चलेंगे अल्लाह मौत के बाद जन्नत देगा जन्नत में खुदा की क्या क्या नेमतें हैं जन्नत की हूर का दुपट्टा उसकी पूरी दुनिया में कीमत अदा नहीं कर सकती तो जो जन्नत की हूर तेरी खादिमा है तेरी लौंडी है उसका कपड़ा इतना कीमती है तो तू ईमान की जिंदगी लेकर जब जाएगी और खुदा तो जन्नत दाखिल करेगा तो अल्लाह ताला तुझे कितना कीमती लिबास पहनाएगा तुमने अपनी बीवी का जहन बनाया कि तेरे पास कपड़े हैं मोहल्ले में एक बेचारी गरीब घराने में शादी है एक जोड़ी उसको दे देगी अल्लाह तुझे जन्नत का लिबास पहनाएंगे अब आपने ये रुख से अपने घर में बात शुरू की अब जब ये बातें अपने हमारे घरों में शुरू होगी हमारी और हमारे बच्चों का असर ये बनना शुरू होगा उनके अंदर आखिरत का फिक्र आएगा दावत नौकरों के साथ दावत दो बेईमान तो है ईमानदार बनाने हो तो ईमानदारी की बातें करो इनसे दावत दो ईमानदारी आज जिस मेहनत से आती उस मेहनत में लगाओ इन्हें अपने दोस्तों के बीच में अमेरिका ने रूस मत बोलो आखिरत बोलो मरना है कब्र में जाना है अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाले हैं अल्लाह ने अपनी कुदरत से कैसे कैसे दुनिया में लोगों के काम बनाए हैं अब जब ये दावत आपस में इसकी चलाओगे अब मेरे दोस्तों इस दावत से जिंदगी बनेगी दावत है तालीम के हल्के घरों में तालीम के हल्के जिंदा करो घरों में फजाइल की तालीम को घंटों तक करो अपनी बीवी का दीनी जहन बनाओ अमाल को खुदा क्या देगा मेरे भाइयों दुनिया में हर चीज जो चलती है ना फजाइल चल रही है तुम्हारे घरों में कुकर ऐसे नहीं आए हैं ये कुकर बनाने वाले ने बनाया उससे पहले एयर राइस में उसने सबका जहन बनाया है कि कुकर में खाना यूँ पकता है और इसमें गैस कम खर्च होता है और ये होता है और ये होता है वो अभी आया नहीं कंपनी से इससे पहले दुनिया में एडवर्टाइज की उसने और उसके बनने से पहले ऑर्डर जाने शुरू हो गए एक एडवर्टाइज है फजाइल आमान के फजाइल नमाज के फजाइल यतीमों की खिदमत करने के फजाइल
اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہنے کے فضائل، یہ جب میں دوست ہماری گھروں میں اس کی تعلیم زندہ ہونا شروع ہو جائے گی تو اس تعلیم کے ذریعے بھی میں دوستو نماز زندہ ہوگی، ذکر زندہ ہوگا، تلاوت زندہ ہوگی، غریبوں کی خیر خبر لینے کے جذبے میں تو زندہ ہوں گے، ہمارے بچوں میں یہ تمام جذبات بچپنے سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تعلیم گھروں میں یہ محنت ہے، یہ اس کا نام محنت۔ نمازیں گھر میں پڑھو، نوافل گھر میں پڑھو، قرآن کی تلاوت گھر میں کرو، تمہارے بچے تمہیں تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھیں گے روزانہ، ان کے اندر قرآن کے سیکھنے کا جذبہ حوصلہ پیدا ہوگا۔ سنت والی زندگی گھر میں لاؤ، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھو کھانے کے لیے، اور بچہ بائیں ہاتھ سے کھائے تو کہے بیٹا بائیں ہاتھ سے نہیں، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اب آپ 2-4 مرتبہ اس کو کہو گے، اب اس کا ذہن لے گا مجھے داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اب بچپن سے جو بچہ داہنے ہاتھ سے کھانے کا عادی بنے گا، وہ جوان ہونے کے بعد کبھی بائیں ہاتھ سے نہیں پکڑے گا۔ بچپنے سے آپ نے بچے کو سنت کا لباس پہنایا ہے، بچپنے سے پیدا ہونے کے دن سے بیوی کا ذہن بناؤ، بابا سٹ میرے گھر میں نہیں آئے گا، میرے گھر میں بچپنے سے اسے سمجھاؤ، بچپنے سے کہ میری بچی کو تو پوری آستین والا لباس پہنا، میری بچی کو بچپنے سے حجاب پہنا، بچپنے سے۔ جو بچہ بچپنے سے سنت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتا چلا جائے گا، جوان ہونے کے ساتھ سنت کے خلاف کی ہر چیز کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ محنت ہے میرے دوستو، اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کرنا اور اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنانا۔ ایک بچہ 7 سال کا بچہ وہ اپنے 10 سال کے بھائی کو دیکھتا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بچہ نماز خود پڑھنا شروع کر دے گا۔ وہ دیکھ رہا میری ماں کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو یہ بچہ تسبیح پڑھنا خود شروع کرے گا۔ یہ دیکھتا ہے میری ماں فقیر آتا ہے تو کھانا دیتی ہے تو یہ بچہ میرے دوست فقیر آئے گا تو ماں کو کہ اماں فقیر آیا لاؤ میں دے آؤں۔ یہ ماں اپنے بچے کو اس کی پھوپھی کے ہاں، اس کی خالہ کے ہاں، اس کی بہن کے ہاں میرے دوستو کھانا کوئی چیز بھیجے گی، اب اس بچے کا ذہن بنے گا کہ مجھے بھی بڑا ہو گئی کرنا ہے۔ تو بچوں کی تربیت تو گھر میں ہے، اور گھر میں ایمانی اور دینی ماحول بنانا ضروری ہے، اور گھر کا ایمانی اور دینی ماحول بننے کے لیے گھر کی تعلیم ہے، جو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ فضائل کی تعلیم کرنی ہوگی، اپنے گھر میں دعوت کو زندہ کرنا ہوگا۔ آپ کو کھانے بیٹھو تو کھانے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو کہ بیٹا کون کھانا کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے، اللہ ہمارا ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اب یہ میرے دوستو جب ایمانی ماحول، ایمانی باتیں، ایمانی تذکرے گھروں میں زندہ ہوں گے اور ہمارے بچے بچپنے سے اس کو سنیں گے، اب ان کے اندر ایمانی جذبات بننا شروع ہو جائیں گے، سنت پر زندگی کا شوق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نمازی بچپنے سے بنیں گے۔ 15 سال ہوتے ہوتے جو بچہ 10 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں نماز کا میرے دوستوں پڑھنا والا بنے گا، وہ 15 سال کا ہوتے ہوتے نماز کا عادی بن جائے گا۔ یہ جوانی میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، یہ نماز کا پابند ہے، اور جب یہ نماز کا پابند ہوگا اور نماز کو صحیح پڑھے گا، نماز اس کی زندگی میں اثر انداز ہوگی۔ خدمت، ماں کو خدمت کرتا دیکھے گا، بھائیوں کو خدمت کرتا دیکھے گا، اس کی زندگی میں خدمت کا جذبہ ہے۔ خدمت کی میرے دوستو، خدمت پر خدا کیا دیتا ہے، یہ جب تعلیم کے حلقوں میں ہمارے بچے سنیں گے تو یہ چیز ان کے دلوں میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیدا کرے گی۔ گھر کی تعلیم ہے، یہ روزانہ کی ملاقاتیں ہیں، محلے میں روزانہ گھر گھر جا کر اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھ کر پیار محبت سے آخر سمجھانا، نماز کی ضرورت سمجھانا، مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، مسلمان اپنی پڑوسی کے ساتھ کیسا رہتا ہے، میرے دوست یہ پوری بات گھر گھر جا کر سمجھانا، اسے مسجد والا بنانا۔ یہ مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، تعلیم میں بیٹھے گا، بیان سنے گا، اللہ کے دین کی نسبت آنے والی جماعت کی نصرت کرے گا،
اللہ آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ چیز آنا شروع ہو جائے گی. یہ مسجد والا بنے گا اور مسجد کی زندگی لے کر گھر جائے گا. ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے. جس گھر کا پاور ہاؤس سے کنیکشن نہ ہو, بتاؤ اس گھر میں روشنی آئے گی؟ ارے بولو, نہیں آ سکتی. تو جس مسلمان کے گھر کا تعلق ہدایت کے مرکز مسجد سے نہ ہو تو اس کے گھر میں ہدایت کیسے آئے گی؟ ہدایت کا مرکز اللہ نے اپنے گھر کو بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. علماء لکھتے ہیں دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یہ مسجدیں بیت اللہ کی شاخیں ہیں. بیت اللہ کی شاخیں ہیں. بیت اللہ میں جو کام, اللہ کی بندگی, ذکر, خدا کے دین کی محنتیں, تعلیم کے حلقے, آج بھی تعلیم کے حلقے بیت اللہ میں ہو رہے ہیں. آج بھی میرے دوستوں وہاں خدمت ہو رہی ہے. وہ تمام اعمال ہو رہے ہیں بیت اللہ میں. جب وہ تمام اعمال ہماری مسجدوں ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہماری مسجدوں کا روحانی کنیکشن بیت اللہ سے ہوگا. اور جب ہماری مسجدوں کا کنیکشن روحانی بیت اللہ سے ہوگا تو جتنی رحمتیں اب خدا کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں اور وہ مرکز ہدایت ہے تو وہاں سے ہماری مسجدوں میں رحمتیں اور ہدایت آنا شروع ہوگی. اب ہمارے گھروں کا روحانی کنیکشن اپنی مسجدوں سے ہے. ہمارے گھروں میں نماز ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, تعلیم ہے, دعوت کی محنت ہے, دین کی خاطر جانے والے قربانی دینے کے حوصلے جذبے ہیں. جب یہ روحانی کنیکشن ہمارے گھر کا ہماری مسجد سے ہو جائے گا تو وہ ہدایت اور رحمت جو بیت اللہ سے ہماری مسجدوں پر آئی ہے اس کو وہ ہمارے گھروں آنا شروع ہو جائے گی. اللہ کی رحمت ہے, ہدایت ہے. یوں ہے میرے دوستو, دعوت کی محنت کی ترتیب یوں ہے. اور یہ لیکن ہمارے گھر میں جب آئے گی جب ہم میں آئے گی, جب ہم اللہ کے راہ میں 4 مہینے جا کر ان اعمال کو کریں گے, ان اعمال سے ہمیں مناسبت پیدا ہو جائے گی, تعلق پیدا ہو جائے گا. اب ان اعمال کو ہم کرنے والے بنیں گے. گھر گھر جب جاؤ گے ہر گھر میں یہ اعمال زندہ ہو جائیں گے اور ہر گھر کا تعلق مسجد سے روحانی ہو جائے گا اور مسجد کا تعلق میں تو روحانی بیت اللہ سے ہوگا. ہمارے گھروں میں رحمتیں آئیں گی, اللہ کی ہدایت کا نور آئے گا اور ہمارے گھروں میں جب اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہوں گی تو ہماری تمام پریشانیاں, زحمتیں ختم ہو جائیں گی. اس میں بھائی ایک محنت ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو سیکھنا ہے, اس محنت کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. جب تک آدمی کسی محنت کا عادی نہیں ہوتا وہ محنت نہیں کر پاتا. اس کے لیے بھائیوں 4 مہینے اللہ کے بندے کہتے ہیں ہر سال 4 مہینے لگا اللہ کے راہ میں. اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 8 مہینے میں اللہ ہمیں اپنی 12 مہینے کی روزی دے گا ہر حال میں. اگر اللہ تعالیٰ 8 مہینے میں 12 مہینے کی روزی دیتا ہے تو 12 مہینے کیوں چھٹکنے کی کوشش کریں ہم؟ اللہ کے راہ میں کیوں نہ لگائیں؟ اللہ کے راہ میں جب 4 مہینے لگائیں گے ہماری ایمان میں اور ترقی ہوگی, اللہ کا تعلق بڑھے گا, ہمارے نبی والا درد و فکر پیدا ہوگا اور اللہ کے بندوں کو ہم اللہ کے بندوں کی زندگی میں ہدایت کا آنے کا ہم ذریعہ بنیں گے. ہمارے تو 4 مہینے لگے کسی علاقے میں, وہاں کے لوگوں میں جب میرے دوستو اللہ نے اس محنت کو زندہ کیا ہوگا تو ہمارے اس 4 مہینے کے نتیجے میں وہاں حافظ قرآن بنیں گے, علماء دین بنیں گے, وہاں لوگوں میں میرے دوست زندگی صحیح زندہ ہونا شروع ہو جائے گی. ہمارے ایک مرتبہ 4 مہینے لگے اور میرے دوستو جب تک وہ زندگیاں چلتی رہیں گی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. ہزاروں انسانوں کے حافظ بننے کا ذریعہ بن جائیں گے. اس میں بھائی میرے عزیزو ایک محنت ہے, یوں سر صحیح نہیں ٹھیک ہے تبلیغ والا پاچھڑ پڑا چل ماریے تو چلو, ایسا نہیں ہے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہماری زندگی کا مقصد ہے. جب اللہ نے یہ ہماری زندگی کا مقصد بنایا ہے ہم اس مقصد کو جب پورا کرنا شروع کریں گے اللہ اپنی مدد کو ہمارے ساتھ کر دے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. تو حضرت محمد صاحب سے وفاداری کر, حضرت محمد صاحب تجھے جو ذمہ داری ہے اس کو پوری کر. اس پوری کرنے پر اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا اور دنیا کی قوموں کی قسمت تیرے حوالے ہو جائے گی. تو دنیا کی قوموں کا امام ہے اور دنیا کی قوموں کی زندگی بنانے کا ذریعہ ہے. تو اس میں بھائی میرا عزیزو
اللہ نے جو کچھ دیا لگاؤ. ماشاءاللہ یہ پورا مجمع, اس میں اکثر مجمع وقت لگا چکا ہے, چلہ لگا چکا ہے, 3 چیز لگا چکا ہے. اس میں بہت سے بیرون جا چکے ہیں, مہینے کے 3 دن میں لگاتے ہوں گے. لیکن میرے بھائیوں, ہم ابھی تک پابندی سے نہیں کر رہے, اس لیے اب تک نتیجہ نہیں آ رہا. ہم پابندی کریں, مہینے کے 3 دن کی پابندی. 27 دن کماؤ دنیا, حلال کمائیو, حرام کی تو مت جائیو. ہاں, اور 27 دن اپنی دنیا کے علاوہ 3 دن اللہ کی راہ میں نکلو, اپنی بیٹی کی شادی کرنے. یاد رکھو, اس دنیا ایک کمینہ کے بیچ میں جب آدمی جاتا ہے, یہ دنیا ایک کمینہ کا جادو اس پر چلتا ہی ہے. اس میں غفلت آتی ہے, اس کا یقین بگڑتا ہے. یہ میرے دوستو 27 دن میں جو یقین کا بگاڑ اور اندر کی خرابی آئی ہے, اس کی درستگی کے لیے 3 دن ہے کہ مہینے میں 3 دن جاؤ پھر اور اللہ کے راستے میں نکل کر مسجد کے ماحول میں نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ, جس کے نتیجے میں خدا اندر کی غفلت کو دور فرما کر وہ جو فکر 4 مہینے تمہارے پاس آئی تھی, وہ فکر باقی رہے گی, آگے بڑھے گی, اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو تمہارے ساتھ اور بڑھتے جائیں گے. اپنے مہینے کے 3 دن کا اہتمام, روزانہ 2.5 گھنٹے اپنے محلے کے ایک گھر میں خدا اس زندگی کو زندہ فرما دے, اس کی نیت بنا کر اللہ سے رو دھو کر مانگ کر ہر گھر میں جاؤ. اور اپنے بھائی کی خوشامد باتیں نہیں کرنی, بھائی کی خوشامد کرنی, خوشامد کے ساتھ اس کو سمجھاؤ کہ میرے بھائی اگر دین کو زندگی میں لائیں گے تو اللہ کیا کیا ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے. ارے بھائی, دین پر چلتے چلتے مریں گے, ہماری خبر جنت کا بھاؤ ہو جائے گا بھائی. اور دین زندگی میں آئے, اس کے لیے ہمارا اپنی مسجد میں ایک محنت ہو رہی ہے, اس محنت میں تم بھی وقت لگاؤ, اس کو تیار کرو. ہر گھر کا ہر فرد نمازی بننا چاہیے. ایک گھر میں ایک بے نمازی ہوگا, اس بے نمازی کی نحوست کا اثر پورے گھر میں پڑے گا. ہاں یاد رکھو, علماء لکھتے ہیں ایک بے نمازی کی اثر 40 گھر یہاں 40 گھر یہاں. ایک گھر میں چوہا مارا ہوا ہوتا ہے تو چوہے کی بدبو کہاں کا جاتی ہے. اس لیے بھائیو, 100% نماز مردوں میں عورتوں میں, نماز صحیح پڑھو, صحیح سیکھو. ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں. نماز جس دن صحیح ہو جائے گی, یہ نماز زندگی کے ایک ایک شعبے کو صحیح کر دے گی. نماز میں زبردست خدا نے تاثیر رکھی ہے, اور قرآن میں اللہ نے اس بات کو کہا ہے, دیکھو یہ نماز تمہیں میں نے دی ہے, اس نماز میں اتنی بڑی زبردست طاقت ہے, یہ تمہیں منکرات سے روک دے گی اور یہ تمہاری زندگی سے فوج اور برائیاں نکال دے گی. اس نماز کی تاثیر یہ ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن نماز ہونی چاہیے. صابو کا کام میل صاف کرنا ہے, صابو کا کام میل صاف کرنا ہے. ایک آدمی صابو لایا اور میں تو کپڑے پہ لگایا اور میل صاف نہیں ہوا تو کیا کہے گا, نماز صابو میں مسٹیک ہے, ورنہ کپڑا صاف ہو جانا چاہیے. ایک آدمی 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور زندگی دوسری ہو رہی, کیا مطلب؟ اس کی نماز میں مسٹیک ہے. اس نماز کی مسٹیک کو دور کرنا چاہیے. تبلیغ میں اسی کو کہہ رہے ہیں, جا کے سیکھو. 6 نمبر بتائے حضرت نے. پہلے ایمان سیکھو, اپنا ایمان بناؤ, ایسا ایمان بناؤ جو ایمان تمہیں حرام سے روک دے, جو ایمان تمہیں فرائض پر کھڑا کر دے. اپنی نماز کو بناؤ, صحابہ والی حضوری نماز سیکھو اور نماز کو سیکھ کے صحیح کرو, تاکہ یہ نماز تمہاری زندگی کے ہر شعبے کو صحیح کر دے. اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی ضرورت کا علم سیکھو. فضائل کا علم تم حلقوں میں بیٹھ کے سیکھو گے, مسائل کا علم علماء سے سیکھنا ہوگا. جو آدمی کھیتی کرتا ہے اس کو کھیتی کی لائن کا علم سیکھنا اس پر فرض ہے, تاکہ حرام سے بچے. جو کاروبار کرتا ہے, چاہے حلوہ بیچتا ہو, اس کو اپنی تجارت کا علم سیکھنا ضروری ہے. جو نوجوان جوانی میں اسکول میں جا رہا ہے, کالج میں جا رہا ہے, جاب پہ جا رہا ہے, اگر وہ جاب پہ جا رہا ہے تو جاب کی لائن کے مسائل سیکھنے کا ضروری ہے. اگر وہ اسکول کالج میں جا رہا ہے, وہاں جو حالات اس کو پیش آ رہے ہیں اس لائن کا علم سیکھنا اس پر ضروری ہے. تیسرا نمبر علم ہے, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا دھیان. اللہ کا دھیان نہیں, باقی سب کا دھیان ہے. کیمروں کا دھیان ہے, کیمرے لگے لچے.
तो वहां गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करता। हाँ, कैमरा तो बिगड़ भी जा सकता है। और तुझे तो तेरे नबी ने कुरान पाक के जरिए बात बताई, ओ मुसलमान के बच्चे, तेरे साथ 2 फरिश्ते हर वक्त लगे हुए हैं, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। ये 2 फरिश्ते तेरी एक एक हरकत को लिख रहे हैं, एक एक हरकत, एक एक गुनाह और एक एक नेकी लिख रहे हैं। ये तो यकीनी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। 24 घंटे हमारे साथ है, लेकिन ध्यान नहीं है, अल्लाह का ध्यान नहीं। हाँ, अपने अखलाक को बनाओ, रहना सीखो। हाँ, हमारे फरमाते थे हुस्न अखलाक क्या है? का हुस्न अखलाक ये है कि हम में से हर एक का अंदर जज्बा बन जाए कि मेरे जरिए हर एक को नफा पहुंचे, मैं हर एक को नफा पहुंचाऊं, नुकसान किसी को न पहुंचाऊं। ये चीज हर मुसलमान में आ जाए। और हुस्न माशरत क्या है? का हुस्न अच्छा रहन सहन किसको कहते हैं? कि अच्छा रहन सहन के माने हर मुसलमान मर्द औरत के दिल में ये जज्बा आ जाए कि मैं किसी को तकलीफ न पहुंचाऊं। ये हमारी जिंदगी है, हमारे अंदर आनी चाहिए। इस जिंदगी को लाने की मेहनत है। और मेरे भाइयों, हमारे अंदर इखलास है, अल्लाह के लिए जीना है, अल्लाह के मन है। ये नहीं कि थोड़ा काम कर दे, बता रहा हम करूँ जो हम करूँ, छोड़ यार, अल्लाह के लिए करता है, इसको किसी को कहने क्या जरूरत है? अल्लाह के लिए करे। और मेरे दोस्तों, जान माल अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ने अपने ही लिए दी है कि मेरे नाम पर, मेरे काम पर तुम जान माल को लगाओ। हाँ, इस मेरे भाइयों, ये हमारी जिंदगी में ये मेहनत जिंदा हो और हमारी जिंदगियां सहयोग पर आ जाएं, जिस पर अल्लाह को रहम आएगा, खुदा हमारी दुनिया और आखिरत बना देगा। इसके लिए भाई दोस्तों, यूँ कहते हैं 4 महीने हर साल लगाओ। अगर हर साल 4 महीने लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती तो कम से कम एक मरतबा सहाबा की मुशावरत इख्तियार करते हुए, इसलिए कि सहाबा के हर साल 4 महीने अल्लाह की राह की नक़्ल व हरकत में लगते थे। हज़रत जी हज़रत मईशा रहमतुल्लाह अलैह, अब है तो सहाबा में इस बात को ये सहाबा का 150 सफ़र हुए 10 साल में। उसमें हज़रत ने वो पूरा उनका सफ़र का वक्त निकाल कर हज़रत ने कहा, भाई ये सहाबा के साल 4 महीने नक़लों के लगते थे, तुम भी नक़लों के लगो, नहीं तो कम से कम एक मरतबा तो लगाओ, ताकि उनकी मुशावरत इख्तियार करोगे। अगर उनकी मुशावरत करेंगे तो अल्लाह उनके साथ हमारा हाजिर फरमा देगा। और अगर 4 महीने हर साल लगाओगे तो अल्लाह आपसे दुनिया में काम लेगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग दिन पर आएंगे, दिन की मेहनत लगेगी तुम्हारे जरिए। वरना कम से कम जिंदगी का 10वां हिस्सा, साल के 12 महीने हैं, 40 दिन अल्लाह की राह में हर साल अपनी जरूरत समझ के निकलो। जैसे कैंसर का बीमार अपनी जरूरत समझकर उसके इलाज के लिए एक हफ्ता जाना होता है, 1 हफ्ता जाता है, 4 महीने मांगकर 4 महीने जाता है कि मुझे कैंसर की बीमारी है। अरे मेरे भाइयों, हमारे तो ईमानों में कैंसर है, हमारी तो जिंदगी में कैंसर है, रूहानी कैंसर के हम बीमार हैं। इस बीमारी के साथ मर गए तो हमारा क्या होगा? इसके लिए दोस्तों, अपनी जिंदगी की तरतीब दाखिल करो। ये तमाम चीजें, साल का चिल्ला हमारा पाबंदी से लगे, महीने के 3 दिन हमारे पाबंदी से लगे, रोजाना की मुलाकात में 2.5 घंटे ईमान को बोलो, आखिरत को बोलो, दीन को बोलो, और इतना बोलो, इतनी खुशामद करो कि हर घर में खुदा इस महल को जिंदा फरमा दे। और रात को उनके खुदा से रो, उसके हाथ में। अपने मस्जिद की तालीम में एहतिमाम से बैठो, खेल कूद तो मत करो। यूँ तालीम भी हो रही है, मोबाइल में बात भी चालू है, ये तालीम कोई तालीम नहीं है। तालीम की अजमत होनी चाहिए। अल्लाह का फरमान है, नबी का फरमान है, इस वक्त कोई काम नहीं होगा, एहतिमाम से सुनो। और तालीम अपने घर में एहतिमाम से रोजाना करो, उनके मशरे से वक्त तय करो कि भाई रोजाना अपने घर में तालीम कौन सा होना मुनासिब है। उनके मशरे से वक्त तय करोगे ना तो इंशाल्लाह उस वक्त वो तालीम में हाजिर हो जाएंगे। और अगर तुम कहोगे ईशा भाई तालीम कैसे है, तो ये चलेगी नहीं बात। एक दिन करने के बाद क्या हम ना बीवी कहेगी हमारा तो काम छे है, अब क्या करोगे? और उससे मशवरा कर तय करोगे तो वो उस वक्त में खुद हाजिर हो जाएगी, बच्चों को ले आएगी। तालीम घर की पाबंदी, इस तालीम के वक्त में हम जामे घर,
ये नहीं हम गप्पे मारे मारे घर में तालीम कर ली जो है, ऐसा नहीं होगा। तुम जब तालीम के उधर पहुंच जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे पहुंचने पर खुद भी पहुंच जाएंगे। रोजाना घर की तालीम अगर मेरे दोस्त पाबंदी से होगी ना, पानी का एक कतरा ऊपर से गिरता है, लेकिन मुसलसल गिरता है तो नीचे पत्थर में सुराख कर देता है, होता नहीं होता? ऐसे रोजाना तालीम होती रहेगी और एहतिमाम से होगी, इंशाअल्लाह ये तालीम हमारे दिलों पर असर करेगी। अब इसका नूर दिल में आएगा, तालीम फजाइल का यकीन आएगा और फिर हमारी ज़िंदगी का रुख बदलेगा। हमारी दिल गलत बातें सुन के असर लेते हैं तो अल्लाह के नबी की सच्ची बातें हम और हमारे बच्चे सुनेंगे तो क्या असर नहीं होगा? ज़रूर होगा। तालीम घर में पाबंदी होनी चाहिए, एक एक घर में तालीम जिंदा करो। और मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी की तरतीब में रोज़ाना मेरे दोस्तों घर मसीह की तालीम के साथ साथ अपनी नमाज का एहतिमाम, नमाज के एहतिमाम के माने में तो भाग दौड़ की नमाज नहीं, अजान का वक्त मालूम होना चाहिए, अजान से पहले हम अपनी नमाज के लिए तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं है अजान हो गई, दुकान में बैठे बैठे और जमात को टाइम नहीं हुआ, भागे तो चाबियाँ मस्जिद, मेरे दोस्तों घर दुकान की वहीं भूल के आए। अब्बा मस्जिद में, दुकान में चाबी मस्जिद चाबी हो, वो नमाज तो चाबी है। जल्दी जल्दी में स्कूटर की चाबी उसके साथ ही छोड़ के चले गए। अब नमाज कहाँ सही होगी मेरे दोस्तों? नहीं, अपनी नमाज के लिए एहतिमाम करो, पहले से तमाम दिल से मुतमईन होकर यकसुई के साथ नमाज में आओ और नमाज में आकर अपनी सुन्नतों को एहतिमाम से पढ़ो और नमाज सही पढ़ने की कोशिश करो। ये मेरे दोस्तों 5 वक्त की नमाज है, सुबह शाम की तस्बीहात को याद करो। तस्बीहात में कितनी देर लगेगी? आधा घंटा लगेगा। 100 मरतबा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, 100 मरतबा दरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार। इसको पाबंदी से पढ़ो, रोजाना वक्त निकाल कर। कुरान की तिलावत पाबंदी से करो रोजाना। ये अमाल रोजाना के हैं, हमारी रूह और हमारी अंदर की गफलत को दूर करने के लिए ये अमाल है, पाबंदी। और घर वाले को भी कहो तुम भी पाबंदी करो, बच्चों को भी तरगीब दो, मेरा तुम भी पाबंदी करो। हमारे बच्चों की, हमारे घर वालों की, आपके नौकर चाकर को भी तो इसके फायदे बताओ ताकि वो भी तस्बीह पढ़ने वाले बन जाए। हर एक की तस्बीह हो रही है, कुरान की तिलावत हो, सुन्नत पर अमल करो, खाना पीना सुन्नत के मुताबिक, हाँ हाथ धो, सुन्नत के मुताबिक खाओ पियो, आराम करो। जो आदमी रात को सोता है, अल्लाह की याद और जिक्र करते करते सो जाता है, तो रात के किसी हिस्से में उसकी आंख खुलेगी, जो दुआ मांगेगा खुदा दुआ कबूल कर लेगा। आराम है, जल्दी सो जाओ, तहज्जुद में उठो, सुबह के सवेर पद में अल्लाह की आवाज लग रही है कोई मांगने वाला? मैं दूं, वो देने बैठा है, मांगने वाला चाहिए। है कोई इस्तिग़फ़ार करना, मैं इसकी मक़फ़रत कर दूं, आवाज़ लग रही है। हम रात को तहज्जुद में उठ जाओ, आधा घंटा पहले उठकर मेरे दोस्तों नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे। हाँ, और मेरे भाइयों, अपनी नमाजों का एहतिमाम पाबंदी से, जमात के साथ पहली सफ में, अल्लाह तौफ़ीक़ दें। इमाम से करीब अल्लाह की तरफ से रहमत आती है, पहले इमाम पर, फिर इमाम के पीछे जो नमाज पढ़ता उस पर, फिर उसके दाने वाले, फिर भाई हम जितना हो सके इमाम साहब से करीब नमाज पढ़ने की, ताकि मुझे अल्लाह की रहमत चाहिए। मेरे भाइयों, ये चीज़ है, बहुत आसान है, करो तो है, न करना हो तो मेरे तो हज़ारों बहाने हैं। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे। अब ये ज़िंदगी पूरी दुनिया में जिंदा हो, सब चाहते हो? अरे चाहते हो? ओ मांगरोल वालों, चाहते हो नहीं चाहते? जब चाहते हो तो इसकी एक तरतीब है, 4 महीने लगाओ, हर साल लगाओ, जहाँ तक अल्लाह पहुँचाए वहाँ जाके लगाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी मेहनत पे खुदा घर घर में चीज़ जिंदा कर देंगे और अल्लाह के नबी साहब के कभी मुबारक को ठंडक पहुँचेगी। इसलिए भाइयों, अब अल्लाह के लिए बैठे रहो, उठियो मत, चालाकियाँ मत कीजियो कि मना वुजू करवा जो मैं पेशाब को लागे गई है। अब तक पेशाब को रोक के बैठे हो, एक 15 मिनट और बैठे रही हो। आपको 15-20 मिनट हम छोड़ देंगे, हमें लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। मैं तो वही नुक्कड़ करना चाहता था लेकिन बढ़ गई थोड़ी। लेकिन मेरे भाइयों, अब आप हज़रात बैठे रहें और हिम्मत करें,
اللہ کے لیے اللہ کے وعدوں پر یقین کریں، شیطان کے چکر میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ دیکھو تم جب بھی میری طرف آنا چاہو گے، شیطان تمہیں فقر سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے ڈرائے گا، تم ڈرنا مت، ہاں اس سے مت ڈرو، اور اللہ کے وعدوں پر آؤ، اللہ تمہیں تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کرے گا، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا اگر تم اللہ کی طرف آؤ گے۔ اس لیے بھائیوں الحمدللہ محنت ہوئی ہے، یہاں بھی علاقوں میں بھی بہت سے بھائی نے ارادہ کیے ہیں، ابھی ہمارے بھائی جو ہے اس پورے مجمع کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، تمہارا پیش ہونا اور تمہارے دوستوں کا، تمہارے بھائی کا دیکھنا ان میں اللہ کی راہ میں نکلنے کا جذبہ پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے، خدا کا ثواب تمہیں دے گا، اور ایک پورا مجمع اللہ کی متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ یہ تیرے دین کا تقاضا ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں تو توفیق دے، امت کو توفیق دے کہ امت تیرے نبی والی محنت کو پھر اپنی زندگی کا مقصد بنا کر یہ محنت کرنے والی بن جائے، اور اس مجمع کو بیٹھے رہو اور دوستوں کو جماؤ، اللہ کے دین کی مدد کرنے کی نیت سے بیٹھے رہو انشاءاللہ، اور اگر ہمت نہیں پڑتی اللہ سے دعا کرنا انشاءاللہ، اگر اس دعا میں اللہ تو محروم نہیں کرے گا، اللہ محروم نہیں کرے گا تمہاری طرف پر۔ اس لیے بھائی دوستو سب سے ہماری گزارش ہے کہ سب کے سب بیٹھے رہیں، اور جو اللہ کے بندوں کو اللہ توفیق دے وہ کھڑے ہو کر اپنے نام پیش کر کے انشاءاللہ میں اللہ جماعت کھڑی ہو کے بولے، افراد تو افراد بولے، پہل کا ثواب لے اور اپنے آپ کو پیش کرے۔ اب کل سے 4 مہینے کے لیے کون اللہ کے مدد تیار ہے؟ کھڑے ہونا شروع کر رحمت ودر ماشاءاللہ، کھڑے رہے، کھڑے ہونا شروع کریں، گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر کھڑے رہو گے تو اللہ ثواب زیادہ دے گا۔ ان میں بہت سے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں بہت دیر کھڑا پڑے گا لہذا بعد میں کھڑے ہو، نہیں پہلے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہارے کھڑے ہونے کو خدا اوروں کو توفیق عطا فرما دے گا۔ اور کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے رہو گے خدا اوروں کو کھڑے توفیق دے گا، ثواب تمہیں ملے گا انشاءاللہ۔ جماعت ہو تو جماعتیں کھڑی ہو جائیں، افراد ہو تو افراد کھڑے ہونا شروع کریں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ جو پہلے لکھا چکے وہ بھی کھڑے ہو اپنے گھروں پر، مقام پر جو لکھا چکے وہ بھی اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہماری طبیعت ساری ابھی بات ڈال رہا ہے کہ بھائی جانا چاہیے، وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب کھڑے ہو کے وہ بولنا شروع کریں اور بیٹھنے کھڑے ہونا شروع کریں۔ اور دیکھیے شادی 6 ہم نے بھیجا 20 میں ماشاءاللہ یہاں سے کئی بیٹوں سے جماعتیں بستیوں سے علاقوں سے ہمارا عقل کوانہ ساتھی ہماری گزارش ہے وہ تو اپنی نہ جناگڑھ ہماری ایک جماعت ہے متیا ساتھی ہاں بھائی فرماتے مانگروڑ جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، ذرا ہمت کر کے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیش ہونے والوں 15-20 منٹ تم سے مانگے اللہ کے لیے بھیک دے دو ہمیں، اور بیٹھ جاؤ جہاں پہنچے وہیں پہ آ جاؤ، ان کو وہیں بٹھا دو۔ وہ اللہ کے بندو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں خدا کے لیے بیٹھو، انتشار نہ پھیلاؤ، آؤ کھڑے ہو جاؤ۔ جس نے لگائی ہے وہ خندق کے پار تھا، ارادے کی تم لگاؤ، اس دنیا کے خندقوں کے پار اللہ کرے گا۔ آؤ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے